अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है तमाम सुनने वालों को। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नावल की जानिब बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, वो तमाम लोग जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं वो भी, और जो लोग बहुत अरसा से सुन रहे हैं वो भी, उन सब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, उर्दू नोवेलरिया बाय निगहत डायरी, तो वहाँ पर अभी जो इस चैनल से डिलीट किए जा चुके हैं नावल्स वो अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। जब तमाम डिलीटेड नावल्स कंप्लीट हो जाएंगे अपलोड, तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह न्यू नावल को स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल पुराने नावल्स ही अपलोड करूँगी और वो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी उसमें भी। तो बढ़ते हैं हम अपने नावल की जानिब। नावल जिसका नाम है गुरबत के करीने, और इसकी मुसन्निफ़ा हैं आसिया रईस ख़ान। लास्ट एपिसोड। वो रात का खाना बनाकर कमरे में आई तो वलीद बालकनी में था। वो अपने कपड़े लिए वॉशरूम चली गई। बाहर आई तो वलीद पलंग पर आड़ा तिरछा लेटा सो गया था। बाल सुखाते हुए उसे ख्याल आया कहीं सो ही ना जाए, खाना भी नहीं खाया है। कुछ देर में ही नीचे सबके इकट्ठा होने का वक्त था। वो पलंग के करीब आई और उसे देखते हुए बैठ गई। पेशानी पर पड़े बाल परे करते हुए उसका हाथ वलीद के चेहरे को छूने ही वाला था कि बंद पपोटों के पीछे हरकत हुई। उसने हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन तब तक वलीद हाथ पकड़ चुका था। यूँ समझो मैं सोया हूँ। उसने अब भी आंखें नहीं खोली। मैं आपको खाने के लिए उठा रही थी। ये मुकम्मल सच नहीं तो झूठ भी नहीं था। वलीद ने आंखें खोली। लम्हा भर नर्वस सी ऐमन की आंखों में देखा, फिर दूसरे हाथ से उसका सर नीचे कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। ये बेइख्तियारी और इस्तेहकाक सिर्फ मेरा नहीं, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। जब जो दिल चाहे करने की इजाज़त तुम्हें भी है। उसके गालों पर झूल रही लटें पीछे करते हुए उसने यूं कहा जैसे कोई आम सी बात हो। इस घर की रिवायतें, अपने आसपास का माहौल, बातें, दोनों का मजबूरी का रिश्ता, और वलीद के ये अल्फाज। उसका दिल भर आया। उसे बिन मांगे ही सब मिल रहा था। उसने खुद को रोका नहीं और उसके सीने पर सर रख दिया। तुम रो रही हो? ज़रा देर बाद वलीद ने पूछा। नहीं तो, मेरे बालों की नमी है, उसने झूठ कहा। अच्छा, वलीद ने भी मान लिया। ऐमन नहीं जानती थी, कुछ देर पहले वो उसकी डायरी पढ़ रहा था। जब से तू पास है, गुर्बतों में आँच है, दिल ये बेबाक है। इसकी फरमाइशें हर दिन नई ख्वाहिशें, तेरे माथे की शिकन, तेरे दिल की जलन, तेरे हाथों के ख़त, तेरे सीने की बस्त, तेरे होठों के खम, तेरी आँखों के गम। इनको छू लूँ कभी, तुझको छेड़ूं यूं ही, लेके आग होश में, पल तो पल को सही। सारी कही अनकही, तू सुने ना सुने, तुझसे कह दूं सभी। खोई मोहब्बत और अधूरी ख्वाहिशों के दुख उसके सीने के बासी थे, और इसीलिए ऐसा ही दर्द पहचान लेने का हुनर भी उसे मुयस्सर था। उसे ऐमन की बात याद आई थी कि इस ज़बरदस्ती में 3 जिंदगियां बर्बाद हों, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं चाहा। और फिर अपना जवाब भी कि अब शायद 4 जिंदगियां बर्बाद हों। एक ज़िंदगी सहल करना तो कम से कम उसके बस में था, और ऐमन ने ही कहा था कि हमारी अच्छाइयाँ किसी अजीज़ के लिए आसानियाँ भी बन सकती हैं। लेकिन किसी को आसानियाँ फराहम करने की ये कोशिश उसे किसी से दूर और किसी के करीब कर देगी, वो ये कहाँ जानता था। रात फातिमा के साथ पढ़ाई के दौरान बातों बातों में ऐमन ने कहा था कि उसे स्कूल के बाहर मिलने वाले चने, आलू और पापड़ बहुत याद आते हैं, और अगले दिन स्कूल से आते हुए वो उसके लिए चने, आलू और पापड़ ले आई। उसने खूब जमकर सब खाया था, इसलिए खाने की हाजत नहीं रही, लेकिन सबके साथ वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी था। पानी का जग दस्तरखान पर रखते ही उसे बुरी तरह मतली आई और वो बावर्ची खाने में भागी। वो उधर उबकाई के साथ क्या करती रही, और उधर बड़ी अम्मा ने मैमूना को हुक्म दिया कि कल सुबह उसे डॉक्टर के पास ले जाए। वो दस्तरखान पर आई तो खौला ने उसे खुशखबरी की मुबारकबाद दी तो वो गड़बड़ाई। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, ऐसी ही बात है, कल कन्फर्म हो जाएगा। वो हंसी। दस्तरखान पर सबके मुस्कुराते चेहरे देखकर समिया को चुप लग गई। मैंने बाहर के आलू चने खाए थे, उस वजह से शायद हाजमा अपसेट हुआ है। उसने सबके चेहरों को देखा। फातिमा लाई थी स्कूल से। हमने भी दुनिया देखी है, बड़ी अम्मा ने नागवारी से कहा। अल्लाह की नेमत का यूँ मुंह उठाकर इनकार ना करो। मैमूना, कल पहला काम इसे लेडी डॉक्टर को दिखाना है। अब इसके बाद वो क्या कहती, चुप हो गई कि कल खुद ही सबको इल्म हो जाएगा। तुम खाना खाओ, उन्होंने बात ख़त्म की। पहली बार उसे खाने का हुक्म दिया था, सो ना चाहते हुए भी उसे खाना पड़ा।
अगली सुबह वो मामूल की तरह नीचे जा रही थी। जीने के दाएं तरफ रेलिंग पर हाथ रखते हुए उसने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि स्लीपर फिसली और वो लुढ़कती चली गई। आवाज़ पर बावर्ची खाने में मौजूद खौला, समिया, जकिया बाहर आई और उसे उठाया। जकिया सहारा देकर बड़े कमरे में ले आई। बड़ी अम्मा ने पूछा क्या हुआ, और जकिया का जवाब सुनकर वो गजबनाक हो गई। आजकल की लड़कियों में खुदा का खौफ बचा है, ना शर्म है। कल ही तुम्हारे तेवरों से लग रहा था तुम्हें अभी बच्चों का तोक गले में नहीं डालना। अपनी रंग लड़लियों में ऐसी मस्त हो कि इन हथकंडों से कत्ल का गुनाह भी अपने सर लेने का जिगर है तुम्हारा। उनकी बातों ने उसे हैरत और दुख की गहराई में उतार दिया। वो ही नहीं, बड़ी अम्मा की बात पर सभी हक्का बक्का थे। बड़ी अम्मा, उसकी पस्त सी आवाज़ उन्होंने सुनी ही नहीं। दिन में 20 बार ऊपर नीचे आती जाती हो तुम, और आज से पहले कभी नहीं गिरी। कल उल्टियाँ हुई और आज पैर फिसल गया। ना समझ या नादान तो नहीं है हम, अल्लाह माफ़ करे। ये सीखा इस घर से तुमने, कुछ तरबियत ही नहीं हुई है। मेरे घर में ऐसे गुनाहों की इजाज़त नहीं है। या अल्लाह माफ़ कर, इसके गुनाहों के अजाब से इस घर की हिफाजत फरमा। ले जाओ इसे मेरे सामने से, उन्होंने जकिया से कहा। उनका मिजाज देखते हुए किसी और की हिम्मत भी ना हुई कि उसे उठाकर कमरे तक ले जाते। दुखते बदन और दुखते दिल के साथ जकिया उसे कमरे में छोड़ गई। बड़ी अम्मा का ही हुक्म था शायद कि फिर किसी ने आकर उसका हाल नहीं पूछा, या शायद उन्होंने भी मान लिया था कि एमन ने जानबूझकर ये हरकत की है। ये ख्याल उसे बुरी तरह तोड़ गया। उसे कहने का मौका दिया होता तो लेडी डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत ना थी। उसे ठीक तरह से याद था कि कल शाम में छत पर बच्चे कैरम खेल रहे थे, और दूसरी सीढ़ी पर फिसलन कैरम बोर्ड पर डाले जाने वाले बोरक पाउडर की वजह से थी। शायद बच्चों ने वहां गिरा दिया होगा, लेकिन कोई उसकी बात सुनता या सही सूरत समझने के लिए खुद वहां जाकर देखता तो। बहुत देर बाद जकिया उसके लिए नाश्ता लेकर आई कि यह खौला भाभी ने भेजा है। उसे भूख भी लगी थी। वो उठकर बैठी तो दर्द की लहरें भी जैसे जाग गईं। उसने जैसे तैसे थोड़ा सा खाया और फिर अंदरूनी और बैरूनी चोटों से बेहाल बिस्तर में पड़ी रोती रही। काश वो सब कुछ कह लेती, लेकिन उसकी माँ की तरबियत को निशाना ना बनाती। ये कैसा एहसास बरतरी है या अपनी दीनदारी का ज़ौम कि जो अपना दिफा करने का भी हुनर नहीं बख्शता। शाम या रात में आने वाला वलीद उस दिन दोपहर में ही घर आ गया। राहदारी में उसे उसीद मिला जो चाची की गैर मौजूदगी महसूस करके कमरे में आया था और उसे सोता समझकर वापस जा रहा था। उसने वलीद को इतला दी कि चाची सीढ़ियों से गिर गई हैं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर एमन ने बमुश्किल करवट बदली और सामने वलीद को देखकर थक हार कर रुके आंसू फिर छलक पड़े। बिखरे बाल, मतवरम आँखें और सुता हुआ चेहरा। वो हैरान हुआ और दुखी भी। ये क्या हाल बना लिया है, कैसे गिर गई? बहुत ज़्यादा चोट लगी है? पलंग पर उसके करीब बैठकर वलीद ने नरमी से पूछा तो आंसू और रवानी से बहने लगे। एमन, उसने आंसू पोंछते हुए कहा, कहाँ चोट लगी है? क्या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? दवाई ली तुमने? एमन ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा तुम पहले रोना बंद करो। उसने इस बात में सर हिलाकर हथेली से आंखें और चेहरा रगड़ा। कैसे हुआ ये? कल रात मुझे खाने के वक्त वोमिट हुई थी और सबने समझा कि ये किसी खुशखबरी की वोमिटिंग है। बड़ी अम्मा ने उसी वक्त मैमूना भाभी के साथ मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा और मेरे तरदीद करने पर वो नाराज़ हुई। वो अपने हाथों को देखते हुए सर झुकाए कह रही थी, सुबह सीढ़ी पर शायद कैरम बोर्ड वाला बोरक पाउडर पड़ा था। मेरा पैर उस पर से फिसला और मैं नीचे तक पहुंच गई। लेकिन बड़ी अम्मा को लगा मैंने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि मैं आगे उनके अल्फाज सोचकर ही वो इतनी नादम हो गई कि कुछ बोला ही ना गया। वलीद बेयकीन सा था कि क्या उसने दुरुस्त मानी अखज़ किए हैं। कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं, ये ख्याल ही उसे इतना नादिम कर रहा था कि वो अपनी ज़ुबान से कह भी ना सकी और रोते हुए पेशानी वलीद के शाने पर टिकाई। घर वालों के आश्कारा होते रवैये मज़ीद मुतनफ़र करने वाले थे। इल्मियत के पर्दे में सिर्फ जहालत थी। अब उसे अपनी बेखबरी पर ताज्जुब के साथ साथ अफसोस भी होने लगा था। इस फजूल बात पर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? एक तो उन्होंने गलत अंदाज़ा लगाया और फिर तुम्हारी तीमारदारी और फिक्र की बजाय एक और गलत इल्ज़ाम धर दिया। उसे गुस्सा आ रहा था। कहाँ चोट लगी है? वलीद ने उसे कंधों से पकड़कर सामने किया। सीधे कंधे में ज़्यादा दर्द है, उसने चेहरा खुश्क करते हुए धीरे से कहा। हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। तुम चल सकती हो? हाँ, लेकिन क्या? हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, एक्सरे करके देखना होगा। वैसे तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अगर मैं इस वक्त ना आता या आज आता ही नहीं तो क्या करती? वलीद के सवालों पर वह चुप रही। बाकी घर वालों की तरह क्या तुम मुझे बेहिस समझती हो? इस अचानक सवाल पर उसने सर उठाकर देखा।
ایمن مجھے تمہاری فکر ہے، اللہ نہ کرے پھر کوئی ایسی بات ہو، لیکن آئندہ سب سے پہلے مجھے کال کرنا، رونے سے بھی پہلے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر اس نے آخر میں مسکرا کر اضافہ کیا۔ وہ حقیقت پسند تو ہمیشہ سے تھی اور اب بھی اپنی چاہت اور خواہشوں کے باوجود اس نے خود کو ولید کے متعلق ہر خوش فہمی سے دور رکھا تھا۔ فی الوقت اس مشکل میں اس کے یہ الفاظ دوا بن گئے تھے۔ پھر ولید نے اسے عبایا پہننے میں مدد کی اور ہاسپٹل لے گیا۔ ایکس رے میں سب کچھ ٹھیک نظر آیا، عضلات پر مار لگی تھی۔ وہاں سے دوائیاں لے کر وہ اسے گائنیکولوجسٹ کے پاس لے گیا۔ گھر پہنچے تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی، آتے ہی میری وجہ سے پھر نکل گئے۔ بھوک تو لگی ہے، تم چڑھو گی یا؟ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں اٹھا کر لے چلوں؟ وہ سنجیدہ تھا۔ میں چڑھ لوں گی، وہ اس کا ہاتھ تھامے اوپر آئی۔ اب کھانا کھا لیں جا کر، ذکیہ ہوگی شاید کچن میں اس وقت۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ذکیہ اس وقت برتن دھونے میں مصروف ہوتی تھی۔ وہ نیچے اترا لیکن باورچی خانے کی بجائے وہ بڑی اماں کے کمرے میں آیا تھا جہاں زلیخا اور میمونہ بھابھی بھی موجود تھیں۔ تم کب آئے؟ اس کے سلام کا جواب دے کر زلیخا بیگم نے پوچھا۔ کافی وقت ہو گیا ہے، انہیں جواب دے کر اس نے بڑی اماں کو دیکھا۔ یہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہے، آپ میمونہ بھابھی سے پڑھوا لیں۔ ایمن نے ٹھیک کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کاغذ کا پرزہ ان کی گود میں رکھا اور پلٹ گیا۔ بیٹا کھانے پر کیوں نہیں آئے نیچے؟ اب کھانا تو کھا لو۔ وہ دروازے تک پہنچ چکا تھا تب زلیخا بیگم نے سنبھل کر آواز لگائی۔ وہ رک کر پلٹا۔ ایمن جان بوجھ کر گری تھی یا انجانے میں، دونوں صورتوں میں کھانے کی زیادہ ضرورت اسے تھی۔ اب ہم دونوں کا کھانا اوپر بھجوا دیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں، بڑی اماں لب بھینچے بیٹھی تھی۔ ہماری مرضی سے شادی کر کے یہ حال ہے، اپنی پسند سے کرتا تو اللہ جانے کیا تیور ہوتے۔ زلیخا بیگم نے سوچا ہی نہیں، بول بھی دیا۔ میمونہ دیکھو ذرا، ذکیہ یا کسی بچے کے ہاتھ کھانا بھجوا دو۔ جی۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ بڑی اماں نے کاغذ گود سے اٹھا کر تپائی پر رکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ ہفتہ اتوار وہ اس کی تیمارداری کرتا رہا، اس تیمارداری میں اس کے بال بنانا بھی شامل تھا۔ ایمن کو اب بھی بایاں ہاتھ اوپر اٹھانے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک اسے مخاطب کیا۔ ایمن؟ جی؟ تم بھی میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ وہ بیگ چھوڑ کر اس کے قریب آیا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہوں میں، الحمدللہ۔ ابھی کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ وہیں رہو۔ ہم یہاں سب سے ملنے آتے رہیں گے۔ اس کا دل ناز سے بھر گیا۔ ایسے بھی تو ٹھیک چل رہا ہے۔ کیا ٹھیک چل رہا ہے؟ یہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ مجھے تو ہے نا سب کی۔ سبھی بچے پڑھائی کے لیے مجھ پر ڈیپینڈڈ ہیں، اور پھر تمہیں صرف میری پرواہ ہونی چاہیے۔ بچوں کی پڑھائی ان کے والدین کا مسئلہ ہے، وہ ٹیوشن یا ٹیوٹر کا انتظام کر لیں گے۔ وہ کیسے سمجھاتی کہ صرف اسکولی کتابوں کی نہیں، اسے ان کی دوسری پڑھائی کی فکر زیادہ تھی جس پر اس گھر میں کسی کی توجہ نہیں تھی۔ ہوم ورک کے علاوہ انہیں مجھ سے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں، اور پھر تم اس طرح میری بات ٹال رہی ہو۔ وہ واپس جا کر بیگ میں سامان رکھنے لگا۔ اس کا لہجہ ناراض سا تھا۔ تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے ولید، وہ تڑپ سی گئی۔ میں یہاں رہ کر اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتی ہوں، جو مجھے غلط لگتا ہے اس سے فرار ہونے کی بجائے یہیں رہ کر اپنی سی کوشش ہی تو کر رہی ہوں۔ بڑوں پر میرا کوئی بس نہیں، لیکن مجھ سے چھوٹوں پر میرا اختیار ہے، اور وہ میری بات سنتے اور مانتے بھی ہیں۔ میں انہیں علم کے ساتھ عمل کی اہمیت بتانا چاہتی ہوں، جو بدقسمتی سے یہاں کے مکین نہیں سمجھتے۔ آپ کو بھی تو یہاں کی بہت سی باتوں پر اعتراض ہے، کئی معاملات پسند نہیں، تو آپ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ یہ تبدیل ہو؟ ہمیں جو غلط لگ رہا ہے اسے ٹھیک کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ جنہیں یہ سب صحیح لگتا ہے وہ تو یوں ہی اسے آگے بڑھاتے جائیں گے۔ اور اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ ایک دم چپ ہوئی۔ ولید نے بیگ کی زپ بند کی اور پیچھے میز سے کار کی چابی اٹھائی۔ تو آج پتہ چلا میں نے فرار کا راستہ چنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے بھی منہ موڑ رکھا ہے۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ وہ پلنگ سے اترنے لگی تو ولید نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ وہیں رہو، ابھی چوٹیں پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی ہیں۔ اپنا خیال رکھو اور دوائیاں وقت پر لینا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ کمرے سے چلا گیا اور اس نے سر تھام لیا۔ وہ کیسے سمجھائے اسے کہ اس گھر کی اگلی نسل کو پچھلی سے بہتر کرنے کی اپنی سی کوشش اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ پہلی بار ناراض سا گیا تھا۔ وہ شاید فاطمہ کو ہدایت دے کر گیا تھا۔ وہ اس کی دوائیوں کا بڑا خیال رکھ رہی تھی۔ خولا اور میمونہ اسے دیکھنے آئی تھی۔ 2 دن بعد سمیہ کو بھی وقت مل ہی گیا۔ مجھے لگا تھا تم بازی لے گئی، مجھ سے پہلے خوشخبری سنا دی، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہی تھی۔ ایمن کو پہلی بار اس کی آواز میں حسرت محسوس ہوئی۔ دوائیاں لے کر درد میں آرام تھا سو وہ بھی معمول پر لگ گئی۔ ولید نے ٹیکسٹ کر کے اس کی خیریت پوچھی تھی۔
کال نہیں کی تھی۔ اس کی ناراضی کا احساس اب احساس جرم میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اس کی نیت نیک صحیح، لیکن بیوی کی ترجیح شوہر کی خوشنودی ہی ہونا چاہیے۔ اس کا پہلا فرض اور پہلی ذمہ داری تو وہی تھا۔ اس کی خواہش بھی جائز تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ بچوں کے لیے وہ آتی جاتی رہے گی، ان سے فون پر رابطے میں رہے گی۔ گھر والوں کا اس بات کے لیے خوشی خوشی راضی ہونا مشکل تھا، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ ولید ان سب سے نپٹ سکتا ہے۔ جن حالات میں شادی ہوئی تھی اور ولید کے رویے سے جو اس کی توقعات تھیں، ان کے مقابلے میں ولید کی یہ خواہش معجزہ ہی تو تھی۔ مسلسل یہی سب سوچتے ہوئے اسے اپنا انکار غلط اور تحفظات غیر ضروری لگے۔ جمعہ کو وہ نہیں آیا اور ہفتہ کی صبح اس کا میسج تھا کہ آج بھی نہیں آئے گا۔ صبح میمونہ بھابی نے کہا کہ وہ نوفل بھائی کے ساتھ شہر جا رہی ہیں۔ ان کی گردن کی تکلیف کے لیے ڈاکٹر نے شہر کے کسی تشخیصی مرکز سے MRI کرنے کو کہا تھا۔ وہ تبھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ شکر تھا کہ بڑی اماں اور زلیخا بیگم قریبی شہر میں 2 دن کی جماعت میں گئی تھیں، ورنہ اسے اجازت ملنا ممکن نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے الہان کھڑی تھی۔ اس کے اصرار کے باوجود وہ کبھی اس کے فلیٹ پر نہیں آئی تھی، اور اب اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ ہاں آؤ، اس نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ الہان کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ پلٹا تو دروازہ مکمل بند نہیں کیا تھا۔ بیٹھو۔ اسے کچھ نہ سوجا تو قریب رکھے فریج سے پانی کی بوتل نکال لی۔ کیسے ہو؟ وہ میز پر رکھا گلاس ٹھنڈے پانی سے بھر رہا تھا، تب الہان نے پوچھا۔ ان 2 لفظوں میں ایک کہانی تھی، ایک لمبی داستان۔ ٹھیک ہوں، اور تم؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، اس نے کہہ کر گلاس لبوں سے لگا لیا اور پورا خالی کر دیا۔ ولید دائرے میں گھومتی اس کی انگلی کو دیکھ رہا تھا جو گلاس کے کنارے پر پھیر رہی تھی۔ کتنے ہی پل خاموشی سے ماضی میں بدل گئے۔ تم صحیح تھے ولی، ممی پاپا کے انکار اور ناراضی کے باوجود مجھے تم سے شادی کر لینا چاہیے تھی۔ ولید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب وہ گلاس کے کنارے گھومتی اپنی انگلی کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے مہینوں میں یہ سچ جان گئی ہوں کہ تمہارے بغیر جینا اور کسی اور کے ساتھ جینا 2 الگ باتیں ہیں۔ تمہارے بنا میں شاید جی لیتی، لیکن اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں بہت بری لڑکی ہوں، اخلاقی طور پر پست اور کردار کی کمزور۔ بہت مشکل ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ ایسی دوہری اور اندر باہر الگ الگ زندگی میں ہمیشہ نہیں جی سکتی۔ بہت سمجھایا میں نے خود کو، لیکن ہار گئی۔ اب مجھے تمہاری بات بھی سمجھ آتی ہے۔ بھاگ کر شادی کرنے والی میں ایک انچاہے رشتے میں بندھی ہوں، اور تم مجبوری کے رشتے میں۔ خوش دونوں بھی نہیں۔ جب ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں تو پھر کیوں دنیا اور لوگوں کے ڈر سے اپنی زندگی جہنم بنائیں؟ دروازے کے دوسری طرف کھڑی ایمن کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میرے لیے یہ سب اتنا مشکل ہے کہ اگر مرنا ممکن ہوتا تو میں موت کو گلے لگا لیتی، لیکن میں یہ بھی نہیں کر سکتی۔ ایک ہی زندگی ملی ہے، اور وہ بھی بڑی مختصر۔ اسے اپنی مرضی سے گزارنے کا ہمیں پورا حق ہے۔ ولید جیسے سانس رو کے اس کی بات سن رہا تھا۔ الہان کے خیالات کا تغیر اتنا غیر متوقع تھا کہ اسے اپنا رد عمل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل کی حالت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ میں جو گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے پر تیار نہیں تھی، اب خلا لے کر تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ الہان نے سر اٹھا کر ولید کو دیکھا، جو اس بات پر اتنا ہی حیران تھا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ چند دن لوگ باتیں بنائیں گے، پھر بھول جائیں گے۔ مما پاپا بھی کبھی نہ کبھی معاف کر دیں گے۔ جلد ہی ادین کی شادی ہے، تب تک ہمیں ویٹ کرنا ہوگا۔ میں نے بہت سوچا اور ان حالات میں ایڈجسٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اب تھک ہار کر اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ساری عمر پچھتانے سے بہتر ہے میں اس وقت ذرا ہمت کر لوں اور سچ قبول کر کے سچ کہہ کے یہ رشتہ ختم کر دوں جس میں بے ایمانی کر رہی ہوں۔ آفاق کے ساتھ یوں کرنا بھی تو ٹھیک نہیں۔ تم بھی تو کچھ کہو، تم خوش نہیں ہوئے؟ میں نے تمہاری بات مان لی، کیا اب تمہارا ارادہ بدل گیا ہے؟ اس کی آواز میں خوف اتر آیا۔ ایسی بات نہیں ہے ہانی، اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اور باہر کھڑی ایمن پلٹ گئی۔ یوں اچانک تم سامنے ہو اور پھر یہ اتنا بڑا فیصلہ؟ تم اچھی طرح سوچ لو یہ سب کیسے ہوگا۔ خلا کے نوٹس کے بعد ظاہر ہے سب اتنے ناراض ہوں گے کہ میں اپنے گھر نہیں جا سکتی، اور ہو سکتا ہے عدت بھی مجھے کہیں اور گزارنا پڑے۔ اس کے بعد سب تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ اتنے دن میں کہاں رہوں گی؟ باقی کے معاملات وغیرہ وہ اپنے ذہن میں مکمل منصوبہ ترتیب دے چکی تھی۔ میں نے اسی وقت تمہاری بات مان لی ہوتی تو اتنا سب نہیں ہوتا۔ مجھے بہت دیر بعد عقل آئی۔ کتنی جی توڑ کوشش کی تھی تم نے مجھے قائل کرنے کی، ایک میں ہی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ الہان نے ہینڈ بیگ سے فون نکالا اور دیکھ کر فون سائلنٹ کر دیا۔ میں چلتی ہوں، تم اچھی طرح سب کچھ سوچ کر پلان کر لو۔ میں ادین کی شادی کے بعد آفاق سے بات کروں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ولید اسے دروازے تک چھوڑنے آیا تھا۔
وہ الہان کی بات آگے سوچنا چاہتا تھا لیکن نہیں سوچ پا رہا تھا۔ یہی تو اس کی سب سے بڑی خواہش تھی، الہان کی ہمراہی۔ دنیا اور لوگوں کی اسے کبھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ پھر اب کیا وجہ تھی جو اس کا دل ذہن آگے سوچتے ہوئے جھجک رہے تھے؟ عبدالصمد، ان کی باتیں، الہان کا شادی ختم کرنا یا اتنا عرصہ شادی شدہ رہنا، کیا بات تھی؟ وہ ذہن کو گھسیٹ کر آگے کا منصوبہ بناتا رہا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، ایسا نہیں ویسا۔ تکیے پر سر رکھے رکھے دن گزر گیا لیکن وہ کوئی حتمی منصوبہ نہیں بنا پایا۔ اسے ایمن کی ڈائری میں پڑھا شعر یاد آ گیا، میرا سارا جہاں، میری زندگی کا کل صرف تم۔ کتنا آسان ہے فیصلہ، ایک طرف دنیا ایک طرف تم۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایمن یاد آ گئی۔ وہ اسے ناراض ہو کر آیا تھا، اتنے دنوں میں اسے فون بھی نہیں کیا تھا۔ تبھی نوفل بھائی کی کال آئی، اس نے فون اٹھا کر سلام کیا۔ بہت مصروف ہو بھائی تم تو، کیا ابھی تک آفس میں ہو؟ جی، وہ اس کا سوالیہ جی شاید جواب سمجھے۔ ایمن بھی سارا دن ہمارے ساتھ خوار ہوتی رہی۔ ایمن ابھی آدھا گھنٹہ پہلے گھر پہنچے ہیں۔ کہاں گئے تھے آپ؟ میمونہ کا MRI کرنا تھا، ایمن کو تمہارے فلیٹ پر چھوڑ کر ہم ادھر جانے والے تھے۔ تم آفس میں تھے تو بند فلیٹ دیکھ کر اسے بھی واپس ہونا پڑا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس نے فوراً فون کر دیا اور ہم نے تبھی پلٹ کر اسے واپس لے لیا، ورنہ وہ تنہا وہاں پریشان ہوتی۔ اتنا وقت وہ ہمارے ساتھ تھکتی رہی۔ واپسی کے وقت تک تم آفس میں ہی تھے ورنہ تب اسے چھوڑ دیتا۔ ایمن کو کس وقت ڈراپ کیا تھا؟ اس کا دل بری طرح ڈولا۔ یہی کوئی 3 ساڑھے 3 بجے۔ فون پر بات کرتے ہوئے ہی اس نے کار کی چابی اٹھائی اور باہر نکل کر دروازہ مقفل کرنے لگا۔ تبھی اس کی نظر دروازے کے قریب رکھے چھوٹے سے گملے پر پڑی جس میں رات کی رانی لگی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گھٹنوں سے چہرہ اٹھایا، تب تک ولید نے لائٹ جلا دی تھی۔ اس وقت اس کی آمد متوقع نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے گھٹنوں کے گرد سے بازو ہٹائے۔ السلام علیکم۔ پیر پلنگ سے نیچے رکھ کر وہ کھڑی ہوئی۔ ولید نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا تھا آج آپ نہیں آئیں گے۔ کھانا کھائیں گے نا؟ میں لے کر آتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ وہ فی الحال ولید کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آگے بڑھی۔ تم اندر کیوں نہیں آئی؟ وہ جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ ولید قریب آیا۔ وہ مداخلت ہوتی، میری موجودگی تو ہمیشہ سے غیر ضروری اور غیر اہم تھی۔ ایمن، ولید، اس نے قطع کلامی کی، مجھے شاید الہان کا فیصلہ درست نہ لگے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں خود کو اس کی جگہ رکھ کر نہیں سوچ سکتی۔ ایک پاکیزہ رشتے میں رہتے ہوئے خیانت کرنے سے بہتر ہے اپنی کمی، خامی، غلطی یا محبت اور پسند قبول کر لی جائے۔ چور دروازے اور غلط طریقے استعمال کرنے سے بہتر وہ ہے جس کا فیصلہ الہان اور آپ نے کیا ہے کہ آپ دونوں کو اس کی اجازت ہے۔ یہ ناپسندیدہ لیکن جائز طریقہ ہے۔ یہ طریقہ اور راستہ مشکل سہی لیکن ٹھیک بھی ہے کہ ایسا نہ کر کے بے ایمانی اور خیانت غلط ہی نہیں گناہ بھی ہوگا۔ ایمن، ولید نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ آج کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ میری فکر نہ کریں، مجھے صرف امی کی پرواہ تھی، وہ اب نہیں رہیں۔ نصیبہ کی شادی بھی ہو گئی ہے سو وہ مسئلہ بھی نہیں رہا۔ باقی گھر والے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب میں خود آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں۔ میں یہاں آپ کے بدلے کی یہ جنگ لڑ لوں گی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ آپ فریش ہو جائیں۔ وہ اس کی طرف پیٹ کر کے میز پر ترتیب سے رکھی کتابیں پھر ترتیب سے رکھنے لگی۔ میں کھانا لے آتی ہوں۔ اس کی آواز بھیگی تھی۔ ولید اس کے بالکل پیچھے آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے کتاب لے کر میز پر رکھی۔ وہ آواز کیے بنا اور شدت سے رونے لگی جس کا احساس ہوتے ہی اس کے ہاتھ پر ولید کی گرفت تنگ ہوئی۔ وہ ضبط کھو کر پلٹی اور اگلے ہی پل ولید کے سینے پر اس کی دبی دبی سسکیاں بکھر گئیں۔ اس وقت دونوں اپنی اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقہ استعمال کر سکتے تھے۔ ایمن گھر والوں کو بتا دیتی یا دھمکی دیتی، الہان کے والدین کو خبر کر دیتی جو اسے مجبور کرتے، عدین کی شادی کو استعمال کرتی، ہاتھ جوڑ کر اس کے قدموں میں گر جاتی کہ بہرحال کچھ تبدیلی تو ان کے درمیان رونما ہوئی تھی۔ ولید کے لیے تو کچھ مشکل نہ تھا، ایمن پہلے ہی اجازت دے چکی تھی۔ نصیبہ کی شادی ہو گئی تھی، زیادہ کچھ ہوتا تو اس کے لیے سب کو چھوڑنا مشکل نہ تھا، لیکن اسے ایمن کا خیال ستا رہا تھا۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس نے تو محبت بھی اس سے کی تھی جو اسے ملا تھا، پھر یہ درد اس کا مقدر کیوں؟ اسے وہ مل رہا تھا جو اس کی اولین خواہش تھی، لیکن اس وقت اس کا دل سینے سے لگی روتی بلکتی بیوی کے درد سے بھرا تھا۔ یہ پناہ گاہ زمین پر اس کی واحد اور آخری جنت تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر اسے دوسرے کو سونپنے کو تیار تھی، اور ان کی گفتگو کے گواہ کمرے کے در و دیوار اس خوبصورت رشتے پر نوحہ کنا تھے۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو ولید اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، بالکنی کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ خود بھی باہر آئی۔
वलीद दीवार से टेक लगाए बैठा था। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। अब मुझे भी नींद नहीं आएगी, वो उसके करीब बैठ गई। फिर क्या करें, तारे भी नहीं हैं आसमान पर कि वो गिनते। आज बालकनी और कमरा रात की रानी की खुशबू से खाली था। दोनों को ये कमी महसूस हो रही थी, लेकिन किसी ने जिक्र नहीं छेड़ा। सॉरी, कुछ पल बाद एमन गोया हुई। उस वक्त मैंने ऐसे रिएक्ट किया। वो अपने रोने की बात कर रही थी। वो बहुत देर रोती रही थी और वलीद ने उसे चुप भी नहीं कराया था। आखिर वो खुद ही चुप होकर उससे अलग हुई थी। वलीद ने उसे पलंग पर बिठाया और खुद खाना लेने नीचे गया था कि उसे यकीन था वो भी भूखी है। वो वापस आया तब तक वो सो चुकी थी और खाना खाए बगैर ही सो भी गई। आपने खाया? उसे अचानक याद आया। तुम सो गई थी, तुम्हारा खाना यूं ही रखा है, अभी खा लो। नहीं, भूख नहीं है। वलीद उसे देखता रहा। वो उसके फ्लैट तक आई थी, यानी वो उसकी बात मानकर उसके साथ वहाँ रहने को तैयार थी। जिस तरह उसने बहस की थी और उसे नाराज़ किया था, उससे जाहिर है ये फैसला उसके लिए आसान ना था। और इतना लंबा और कठिन सफ़र तय करने के बाद उसके दरवाजे पर उसने जो सुना। ऐसे क्यों देख रहे हैं? एमन ने पूछा तो उसके ख्याल की रो टूटी। तुम बहुत अच्छी हो एमन। आप भी अच्छे हैं, वो जवाबन मुस्कुराई। नहीं, मैं कहाँ अच्छा हूँ, मैं तो। आप एक वादा करें। उसने सर झुकाकर वलीद की बात काटी। क्या? इल्हान कहे भी तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, भले ही यहाँ ना आए, लेकिन। एमन, वलीद ने उसकी पुश्त पर हाथ फैलाकर उसे खुद से करीब किया। इसका फैसला तो हो चुका, वलीद ने दिल में सोचा। वो रोना नहीं चाहती थी, फिर भी चुपके से कुछ आंसू गालों पर लुढ़क गए। कितना ही वक्त खामोशी से आगे बढ़ गया, वलीद ने आखिर उसे सब कह देने का इरादा और हौसला कर ही लिया। एमन, उसने धीरे से पुकार कर उसे देखा। वो फिर सो गई थी। वो कुछ देर उसके चेहरे के नकूच बकौर देखता रहा, फिर दीवार से सर टिकाकर गहरी सोच में डूबता चला गया। पिछले आधे घंटे से वो एमन के आने का इंतजार कर रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि वो जानबूझकर कमरे में नहीं आ रही। वो भी उसे मिले बगैर जाना नहीं चाहता था। बैग और कार की चाबी उठाकर वो बाहर निकल आया। वो ताहिरा के कमरे में नहीं थी। फातिमा और शीमा उस कमरे को अब इस्तेमाल करती थी। छत भी खाली थी। वह ऐसी जगह थी जहां उन दोनों की बात भी मुमकिन ना होती। एमन, वलीद के पुकारने पर समिया और खोला के साथ उसने भी पलट कर देखा। मैं जा रहा हूँ। जी, अल्लाह हाफिज, उसने बमुश्किल कहा। दिल तो कर रहा था सारी शर्म, हया, एहतियात और इस घर के असूल भूलकर उसके गले लग जाए कि फिर उसे इस बेइख्तियारी का भी हक नहीं रहेगा। इस वक्त इस पल वो सिर्फ उसका था। नाम को ही सही, उसकी तसल्ली और दिल बहलाने को ही सही, वो अभी उसका था। उसे ऐसा करने से रोकने वाला दूसरा फिलहाल उनके बीच नहीं था। शदीद ख्वाहिश के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ी। उन दोनों को एक दूसरे पर नज़र जमाए अपनी जगह जमे देखकर खोला ने आहिस्ता से कहा, उसे हाल तक तो छोड़ाओ, इस वक्त नीचे कोई नहीं है। जाओ जाओ, इस घर की तारीख में ये नया बाब भी रकम कर दो, समिया ने उसे आगे धकेलते हुए कहा। वलीद हाल की तरफ मुड़ गया, उसे भी पीछे जाना पड़ा। हाल के दरमियान में पहुंचकर वो रुक कर पलटा। ये कमरा अब्दुल बासित की बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसे तो याद भी नहीं था आखिरी बार वो इधर कब आई थी। मैं कब से कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। उसका लहजा शिकायती था। मैं किचन में खोला भाभी की मदद कर रही थी, वो वलीद को देखे बगैर बोली। वो उसकी कैफियत समझ रहा था और उससे दिल की बात कहे बगैर जाना भी नहीं चाहता था। एमन रोना नहीं चाहती थी, लेकिन जब्त भी मुश्किल हो रहा था। एमन, वो आगे आया और एमन जो ज़रा देर पहले इतनी बहादुर हो गई थी कि उससे लिपटना चाहती थी, पीछे हटी। आप जाएं वलीद। उसकी आवाज़ भरा गई। अब उसे खुद पर एतबार नहीं था कि वो करीब आया तो वो उसे जाने देगी। जितनी मजबूरी और बेबसी से एमन पीछे हटी थी, उतनी ही बेकरारी से वलीद फिर आगे आया। उसने एमन या एमन का चेहरा थामने के लिए हाथ ऊपर किया और उसी वक्त राहदारी से जुलेखा बेगम की आवाज़ आई, तुम गए नहीं अब तक, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अल्लाह हाफिज़। एमन ने अलविदाई नज़र उस पर डाली। उस एक नज़र में वो सब कुछ था जो वो अब तक ज़ुबान पर नहीं लाई थी, जो उसने अब तक छुपा रखा था। उस नज़र में उसका दिल था। वलीद ने हाथ नीचे किया और जुलेखा बेगम के अगले सवाल से पहले ही बाहर निकल गया। वो सीधी ऊपर अपने कमरे में आई थी और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रो दी। कुछ मिनट बाद उसका फ़ोन बजने लगा। वलीद की कॉल थी। उसने कॉल मुनक़ता की और पैगाम भेजा, मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र ना करें। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ किया और लेटे लेटे ही हाथ बढ़ाकर साइड टेबल की दराज खोली और उसमें फ़ोन डाल दिया। अब इस फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं। फिर वो खुद को समझाती रही और रोती रही। वो किचन में अपने लिए चाय बनाने आई थी और अब चाय का कप लिए खिड़की से बाहर देखती किसी ख्याल में गुम थी। ज़किया ने उसका कंधा हिलाया तो चौंकी।
तुम कब आई? बहुत देर हुई, मैं स्टोर की सफाई कर रही थी। वो राजदाराना अंदाज में उसके करीब आई। बाजी, मुझे स्टोर रूम में ये मिला है। उसके हाथ में वही झुमका था जो नसीबा सबके लिए लाई थी और फिलहाल उसने पहन रखे थे। भाभीियों में से किसी का होगा, उनसे पूछ कर दे देना जिसका भी हो। ज़किया कुछ सोचती वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे की संजीदगी देखकर उसने पूछा, अब क्या हुआ? बाजी, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि किससे कहूँ। इससे पहले वो इस घर के मर्द वाली बात को आपने अफवाह कहा, इसलिए आपसे कहने से डर रही थी। लेकिन आपके कान में ये दोनों झुमके देखकर लगता है आपसे ही कह सकती हूँ। उसकी ये गैर मामूली संजीदगी और अजीबोगरीब बातें। एमन ने उसे उलझ कर देखा। साफ साफ कहो ज़किया। इससे पहले भी कई बार मुझे लगा कि स्टोर में कोई आता जाता है और आज वहाँ ये झुमका देखकर यकीन हो गया मेरा शक गलत नहीं था। काम के लिए वहाँ आना जाना तो होता ही है, इसमें अजीब और नया क्या है? आप कितनी बार गई हैं स्टोर में? वो सोच में पड़ गई। स्टोर में काम के लिए जैतून खाला और मैं ही आते जाते हैं। ज़किया ने दाएं बाएं देखकर सरगोशी में आगे की बात कही। मुझे लगता है वहाँ कोई चोरी छुपे मिलता है। क्या कह रही हो ज़किया? कब उसके हाथों में कांप गया। उसने फ़ौरन उसे स्लेब पर रखा। ये झुमका इस बात का सबूत है। उसने हाथ में पकड़ा झुमका स्लेब पर रखा। यह हम सबके पास है। बाजी, में इल्ज़ाम नहीं लगा रही। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए आप खबर लें। आप खुद ज़रा गौर करें, मेरे और जैतून खाला के आने जाने का वक्त फ़िक्स है। हमारे अलावा उस दरवाजे से और कोई नहीं आता। दिन में कितना वक्त यह हिस्सा बिल्कुल खाली होता है। आप ही कभी कभी दोपहर के वक्त में आती हैं, लेकिन जुमा और हफ्ता को बच्चों के आधे दिन की स्कूल या छुट्टी की वजह से आप उनके साथ मसरूफ़ रहती हैं और दोपहर में भी नहीं आती इधर। बड़ी अम्मा और आपा जी का सवाल ही नहीं। इस घर की बहुओं और फातिमा शीमा के अलावा इधर तक कोई नहीं आता। वहाँ कई बार मुझे किसी की मौजूदगी के निशान मिले हैं। कोई मर्द भी होता है वहाँ। चीज़ें इधर उधर होती हैं। कभी कुछ गिरा होता है, कभी चप्पल या जूते की मिट्टी के निशान। ज़किया, वो बोले जा रही थी कि एमन ने उसे हाथ उठाकर रोका। बाजी, आप खुद सोचें, क्या यह मुमकिन नहीं कि इस दरवाजे से कोई आकर चला जाए तो भी घर में किसी को खबर ना हो? है ना ये मुमकिन? दरवाज़ा और स्टोर दोनों ही इस खिड़की से नज़र नहीं आते जब तक कोई बाहर निकल कर ना देखे। और बाहर ज़रूरत के वक्त मैं और जैतून खाला ही निकलते हैं, और खोला भाभी भी। उसने दिल में सोचा। लेकिन वो खिड़की के सामने बैठती हैं, क्या उन्होंने कभी किसी को देखा? क्या मुझे उनसे पूछना चाहिए? बाजी, उसे सोच में गुम देखकर ज़किया ने फिर उसका कंधा हिलाया। आप इस बात को तो सच मान रही हैं ना? हाँ, मैं पता करती हूँ, लेकिन बराए मेहरबानी तुम अभी किसी से कुछ ना कहना। मैं आपके अलावा किसी से कैसे कह सकती हूँ? मुझे तो सब पर शक हो रहा है। अब इतना ज़्यादा भी ना सोचो। क्या पता बात बिल्कुल मुख्तलिफ हो, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ ना हो। ज़किया उसकी बात से कायल ना हुई, इसलिए खामोश रही। वो झुमका उठाए अपने कमरे में आ गई और अब झुमका सामने रखे उसे घूरे जा रही थी। सबसे पहले तो उम्मीद है कि ज़किया को कोई गलत फहमी हुई है। उसने जैसे खुद को तसल्ली दी। मैमूना भाभी के झुमके तो कुछ दिन पहले फातिमा ने पहने थे, तो क्या अकरमा की छठी हिस्स थी जो उसने उस दिन हाथ? नहीं नहीं, इस ख्याल से उसका दिल अजीब होने लगा। फातिमा ने जब से दोपहर में मदरसा जाना बंद किया था वो पढ़ाई में ही मसरूफ़ रहती थी। फातिमा बहुत मासूम है, मैं भी क्या सोचने लगी। उसने सर झटका, लेकिन ज़किया का यकीन भरा अंदाज, झुमका और उसकी बात उसे ये सब नज़रअंदाज करने से रोक रहे थे। खोला भाभी के इतने मसाइल हैं और उनमें ऐसी हिम्मत, वो चाहें भी तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उन्हें इल्म है ये उनकी वाहिद और आखिरी पनाहगाह है। अगर ऐसा होता तो वो ज़्यादा मोहतात रहती, पीछे फ़ोन पर बात करती, कभी नज़र ना आती। समिया भाभी, वो लाउबाली और जज्बाती हैं, लेकिन वो ऐसी शातिर और पस्त जहनीत वाली तो नहीं। उन्हें अपने ख़ानदान का ख्याल और नाम ऐसी हरकत कभी नहीं करने देगा। मैमूना भाभी, नहीं, उनके पास तो इतनी फुर्सत ही नहीं, और वो उस वक्त घर में भी नहीं होती हैं। तो क्या फातिमा या शीमा? या मेरे अल्लाह, में क्या क्या सोचने लगी। वो घबरा कर खड़ी हो गई। यकीनन ऐसी कोई बात नहीं है जो ज़किया सोच रही है। इस झुमके की मौजूदगी का कोई ना कोई जवाज़ होगा। पहले मुझे ये पता करना चाहिए कि ये है किसका। वो झुमका कमरे में ही छोड़कर फातिमा के पास आई, जो हस्ब मामूल पढ़ रही थी। इधर उधर की दो चार बातों के बाद उसने पूछा, तुमने ये वाले झुमके क्यों उतार दिए? उसने अपनी कान की तरफ इशारा किया था। स्कूल में इजाज़त नहीं ना, और वो वज़नी बहुत हैं। भाभी को वापस दे दिए? नहीं, वो दराज में रखे हैं। उसने ड्रेसिंग टेबल की सिमत इशारा किया। एमन ने उठकर दराज खोली। दोनों झुमके वहाँ मौजूद थे। क्या हुआ? उसके इस तरह उठकर तस्दीक करने पर वो चौंकी।
میرے دیکھو نا کیسے سیاہ ہو رہے ہیں، وہی دیکھنا تھا۔ چاندی تو ایسے ہوتی ہی ہے اور مجھے وہ سیاہ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ تمہیں چاہیے کچھ؟ باہر نکلنے سے پہلے اس نے پوچھا۔ اب کچھ دیر پہلے تو آتی، میں ابھی چائے بنا کر لائی اور پی بھی لی۔ تم روز اس وقت کچن میں جا کر چائے بناتی ہو؟ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ نہیں، آج ہی پہلی بار گئی تھی، سمیہ چاچی تھیں وہاں، وہ کافی بنا رہی تھی۔ مجھے آفر بھی کی لیکن مجھے کافی نہیں پسند۔ اچھا، آئندہ تمہیں پڑھائی کے دوران چائے کی طلب ہو تو مجھے کہنا، تم صرف پڑھائی پر توجہ دو۔ فاطمہ نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ واپس کمرے میں آ کر بے قراری سے ٹہلنے لگی۔ سمیہ سے فاطمہ کی طرح یوں سوال و جواب کرنا آسان نہیں تھا۔ بقیہ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ اگلے دن بھی وہ سمیہ کا بغور جائزہ لیتی رہی۔ اس کے کان میں وہ جھمکے نہیں تھے۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تم آج بہت خاموش ہو؟ خولا نے اس کا بدلہ مزاج محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ بھی بھابھی، سمیہ نے کہا۔ ولید چلا گیا اس لیے۔ ویسے ایمن، تم اس کے ساتھ شہر کیوں نہیں چلی جاتی؟ بڑی اماں اور امی ابا کہاں مانیں گے، خولا نے کہا۔ ولید کہاں ان کی اجازت کا انتظار کرے گا، وہ چاہے تو ایمن کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی ہے، کیوں ایمن؟ خولا نے کہا۔ انہوں نے کہا تھا ساتھ چلنے کو لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کیوں بھلا؟ سمیہ کو خاصا صدمہ پہنچا۔ ہمیں اگر موقع ملے تو پہلی فرصت میں اس قید خانے سے نکل جائیں، ہے نا بھابھی؟ ہمارے مجازی خداؤں اور ولید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، الٹا یہ ایمن ہمارے مجازی خداؤں کی طرح سوچ رہی ہے، اس نے جل کر کہا۔ خولا کو بھی اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ میرا نہیں دل لگے گا وہاں، اور دن بھر گھر میں اکیلے رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ہر رات وہ تمہارے ساتھ ہوگا، یہ سوچ کر دن گزار لینا، سمیہ نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ کتنی فضول بکواس کرتی ہیں آپ بھابھی، مجھے نہیں پسند ایسے مذاق۔ ہیں؟ سمیہ کو بھی اس کا انداز نہیں بھایا۔ فضول اور بکواس کیا ہے اس میں؟ اس گھر کے سارے اصول تو تم دونوں نے توڑ رکھے ہیں، ہر جگہ اپنے عشق کا مظاہرہ کرتے پھرتے ہو۔ کبھی وہ تمہیں باہوں میں اٹھائے گھوم رہا ہوتا ہے تو کبھی دروازہ کھلا رکھ کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے ہو۔ کبھی وہ تمہارے لیے… سمیہ، خولا نے اسے چپ کرانے کو تنبیہی انداز میں پکارا۔ ایمن کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد خولا کمرے میں آئی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اس طرح جواب دیا تھا اور غصے میں وہاں سے چلی آئی تھی۔ سمیہ کی بات کو اتنی سنجیدگی سے نہ لو، وہ دل کی بہت اچھی ہے، بس حارث بھائی اس کی طرح زندہ دل اور خوش مزاج نہیں ہے، اور سمیہ کا مزاج رومانی ہے، اس وجہ سے وہ ولید اور تمہاری محبت اور ولید کا برتاؤ زیادہ محسوس کرتی ہے۔ بھابھی، مزاج تو آپ کا اور رافع بھائی کا بھی نہیں ملتا، لیکن آپ تو… میرا معاملہ بالکل مختلف ہے ایمن، خولا نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ سمیہ کی بات کا برا نہ مانو اور اپنا موڈ ٹھیک کرو، یہ ناراضی اور غصہ تم پر بالکل نہیں جچتا۔ وہ مسکرائی تو ایمن کو بھی مسکرانا پڑا۔ آرام کرو، کچھ دیر میں بچوں کو پڑھانے کا وقت ہو جائے گا، ان کے آنے سے پہلے ذرا سو جاؤ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تبھی ان کا آنچل سر سے ڈھلک گیا۔ خولا کے کان میں وہی جھمکے تھے۔ زیادہ سوچو مت، اسے پرسوچ انداز میں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر خولا نے کہا اور دوپٹہ سر پر جمایا۔ میمونہ بھابھی کے بعد اس گھر میں تم ہی خوش قسمت ہو، بلکہ ان سے بھی زیادہ، اس لیے خوش رہا کرو، ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہو۔ خوش قسمت؟ ایمن نے دل میں سوچا، پتہ نہیں خوش قسمتی کی کسوٹی کیا ہے۔ خولا کے جانے کے بعد ایک بار پھر وہ اسی سوچ میں الجھ گئی۔ اس کا دل یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ سمیہ ہی ہے، جبکہ ذہن یہی کہہ رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ دوسرا کون ہے۔ اسے تو یہ بات ہی ناممکن لگ رہی تھی کہ سب کو دھوکہ دے کر کوئی باہر کا شخص گھر میں آ رہا ہے۔ کون اتنا دلیر ہے جو گھر کے اسٹور روم میں… آگے وہ سوچ نہیں پا رہی تھی، دل ڈوبنے لگتا اور بے چینی گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ مدرسے کے ملازمین ہی سودا سلف لے کر یا دیگر کاموں کے لیے ادھر سے آتے تھے، کیا ان میں سے کوئی ہے؟ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے کو تھی۔ اسے ولید کا خیال آیا، لیکن یہ موقع نہیں تھا کہ وہ اس سے یہ بات کہتی۔ وہ ذکیہ سے بھی کتراتی رہی، اسے لگ رہا تھا وہ موقع ملتے ہی اس سے پوچھے گی کہ پتہ چلا کس کا جھمکا ہے۔ سمیہ سے ناراض ہونے کے بعد وہ اسے سیدھے پوچھتے بھی ڈر رہی تھی کہ آپ کے جھمکے کہاں ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیسا رد عمل دیتی، اور اگر یہ وہی ہیں تو اس کے آگے اس کی سوچ مفلوج تھی۔ وہ اپنا زیادہ وقت باورچی خانے میں بتانے لگی تھی کہ کسی کو رنگے ہاتھوں ہی پکڑ سکے۔ اس وقت بھی وہ تنہا اسٹول پر بیٹھی تھی۔ اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ زیتون خالہ نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ آپ کب آئیں؟ میں آج گئی ہی کہاں، بڑی اماں کے کمرے کی صفائی میں لگی تھی۔ اچھا، ہو گئی صفائی؟ یہ اچھا موقع تھا، وہ زیتون خالہ سے اس معاملے میں کچھ پوچھ گچھ کر سکتی تھی، ہو سکتا ہے وہ باخبر ہوں۔
نہیں، صفائی تو پوری نہیں ہوئی، شہر والے بھائی صاحب اور ان کی بیگم آ گئے ہیں، ان کے لیے چائے بنانے آئی ہوں، انہوں نے چائے کی پتیلی میں پانی بھرتے ہوئے کہا۔ ایمن گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، یہ معاملہ تو جیسے ذہن سے نکل ہی گیا تھا۔ کون؟ عبدالصمد ماموں آئے ہیں؟ ہاں وہی تو، اس کا مطلب ہے اس کا دل کبھی اس رفتار سے نہیں دھڑکا جیسے اس وقت دھڑک رہا تھا۔ آج سب کو پتہ چل جائے گا، کیا پتہ بات بڑھ جائے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ چھوٹی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ دینے آئے ہیں۔ زیتون خالہ نے بات مکمل کی تو اس نے گہری سانس لی۔ اوہ، مطلب ابھی وقت ہے۔ آپ تھک گئی ہوں گی، ان کے جانے تک کچھ آرام کر لیں، پھر آپ کو صفائی بھی مکمل کرنی ہے، چائے وغیرہ میں لے جاتی ہوں۔ اس نے کہا۔ زیتون خالہ واقعی تھک گئی تھی، ایک طرف چٹائی بچھا کر لیٹ گئیں۔ وہ خود چائے کی ٹرالی لیے پہلے عبدالباسط کی بیٹھک میں پہنچی۔ چائے؟ اس نے دروازے پر رک کر آواز لگائی۔ آ جاؤ، خلاف معمول عبدالباسط نے اسے اندر آنے کو کہا۔ اندر داخل ہو کر اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ایمن بیٹا؟ وہ ٹرے تپائی پر رکھنے کو جھکی تھی کہ عبدالصمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ وہ ولید سے ان کے خیالات سن چکی تھی، اس کا لہجہ انکساری کے ساتھ ساتھ مرعوب ہونے والا بھی تھا۔ کچھ دیر بعد واپس باورچی خانے میں آتے ہوئے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ اتنے اچھے بندے کو ان کی بیٹی کیسی آزمائش میں ڈالنے والی ہے؟ کیا ان کی اس آزمائش کے لیے میں بھی ذمہ دار ہوں؟ پھر وہ بڑی اماں کے کمرے میں آئی جہاں رومانہ موجود تھیں۔ ٹرے تپائی پر رکھتے ہوئے اس نے مٹھائی کا ڈبہ بھی دیکھا۔ اب تم بھی جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤ، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے رومانہ نے کہا۔ جی؟ وہ اپنے کسی خیال میں الجھی ہوئی تھی۔ الہان امید سے ہے۔ زلیخا بیگم نے سپاٹ انداز میں مٹھائی کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا انداز اسے اس کی غلطی اور کمی کا احساس کرانے والا تھا، لیکن یہ سن کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ الہان پریگننٹ ہے؟ اس نے حیرت بھرے سوال کے ساتھ رومانہ سے تصدیق چاہی۔ انہوں نے ہنس کر سر ہلایا۔ اس طرح پوچھنے پر زلیخا بیگم اور بڑی اماں نے ناگواری سے اسے گھورا۔ بمشکل مسکراتے ہوئے اس نے انہیں مبارکباد دی اور فوراً کمرے میں چلی آئی۔ یہ کیسے؟ اب میں کیا کروں؟ کیا ولید کو علم ہے کہ اس کی بات بھی؟ الہان، لیکن پھر اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کیوں؟ کیا اس نے یہ بات خود نہیں بتائی اور انہیں کسی طرح علم ہو گیا؟ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ جتنا سوچتی الجھن اتنی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا الہان نے یہ بات ولید سے مخفی رکھی ہے؟ مجھے ولید کو بتا دینا چاہیے، اگر انہیں پہلے سے علم ہے تو بھی بتا دینے میں کوئی برائی نہیں۔ اس نے دراز کھول کر اپنا فون نکالا۔ پاور آن کیا تو مسڈ کالز کے علاوہ ولید کے کئی پیغام تھے۔ فون اٹھاؤ ایمن، بات کیوں نہیں کر رہی ہو تم؟ فون کیوں بند کر رکھا ہے؟ ایمن پلیز بات تو سنو میری، اب مجھے غصہ آ رہا ہے۔ ایمن، آخری پیغام کچھ دیر پہلے کا تھا۔ آج الہان نے ٹیکسٹ کیا تھا، میں ابھی اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تب سے ابھی تک ملے ہی نہیں۔ کیا الہان کا ارادہ بدل گیا؟ اس نے آج اسی لیے؟ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ یقیناً خلا کا فیصلہ ہی اس کے لیے آسان نہ ہوگا، اور اب پھر؟ بجھے دل کے ساتھ اس نے فون دراز میں پھینکا اور آواز پر چونک گئی۔ ہاتھ بڑھا کر دراز پورا باہر کھینچا۔ وہاں اس کی ڈائری رکھی تھی، اسے ٹھیک طرح سے یاد تھا ڈائری آخری بار اس نے اس کی جگہ پر یعنی میز پر رکھی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے اس نے کچھ نہیں لکھا تھا۔ اسے حیرت ڈائری کو دیکھ کر نہیں، وہاں الہان کی ریڈ لپسٹک کے ساتھ رکھی دوسری لپسٹک کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ فون کے دھکے سے گرنے کی آواز انہی کی تھی۔ وہ نہ اس نے خریدی تھی اور نہ وہاں رکھی تھی۔ اسے اپنی ڈائری میں لکھا ہر ایک لفظ ازبر تھا۔ دراز میں اس کے لیے کئی پیغام تھے اور سب سے اہم وہاں مختلف رنگوں کی لپسٹک کے ساتھ الہان کی ریڈ لپسٹک کی موجودگی تھی۔ کیسے پہنوں میں یہ رنگ جس کو دیکھتے ہی تیری گمگشتہ تمنا تجھے بے رنگ کر دے؟ ولید، اس کے لب بے آواز ہلے تھے۔ وہ کتنی دیر ساکت بیٹھی دراز کو دیکھتی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی۔ نشانی کے لیے دیا ریشمی دھاگا وہ کبھی استعمال نہیں کرتی تھی، وہ کور اور آخری صفحے کے درمیان رکھا رہتا تھا۔ بے قابو ہوتے دل کے ساتھ اس نے وہیں سے ڈائری کھولی جہاں ریشمی دھاگا تھا۔ کبھی کبھی میں خود غرضی سے سوچتی ہوں کہ دل، محبت، آرزو اور وہ جب سب تمہارے سامنے ہوں، اس وقت میرا خیال آئے، تمہیں یوں بے آرام کرے کہ آگے بڑھ کر انہیں گلے لگاتے ہوئے تم پل بھر کے لیے رک جاؤ، اور میرے نام ہوا تمہارا وہ ایک پل میرے جذبوں کو تاعمر کے لیے معتبر و مغرور کر دے۔ اس کی لکھی اس ٹوٹی پھوٹی نظم کے نیچے ولید نے لکھا تھا، صرف ایک پل نہیں ایمن۔ اس کے آنسو ڈائری پر گرنے لگے۔ اس نے وہ پڑھا جو وہاں لکھا نہیں تھا۔
ڈائری سینے سے لگائے وہ خود کو یقین دلاتی رہی کہ یہ خواب نہیں۔ اچانک اس کی نظر اتنی ساری لپسٹک پر پڑی جو یقیناً ولید نے وہاں رکھی تھی، اور ذہن میں خیال کوندا، تو کیا وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو؟ نہیں، اس نے بے قراری سے فون اٹھایا۔ ولید، پہلے الہان کی بات سن لینا، اس نے لکھا، پھر ڈیلیٹ کر دیا۔ الہان کی غلط فہمی یوں ہی رہنے دیں، یہ بھی مناسب نہیں لگا۔ آپ انکار نہ کریں۔ کیا اور کیسے کہوں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا اور کیسے لکھے کہ ولید سمجھ جائے۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد اس نے ڈائری واپس دراز میں رکھی اور اس کی ایسی تصویر لی کہ ڈائری اور لپسٹک دونوں نظر آئے۔ تصویر ولید کو بھیجنے کے بعد اس نے لکھا، عبدالصمد ماموں اور ممانی نانا نانی بننے کی خوشی میں مٹھائی لے کر آئے ہیں۔ اس نے پیغام بھیجا، فوراً ہی بلو ٹک آ گئی، لیکن ولید کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ اسے آخری میز پر نظر آ گئی۔ قریب پہنچ کر اس نے سلام کیا۔ بیٹھنے سے پہلے فون جیب میں رکھ رہا تھا کہ پیغام کا مخصوص اشارہ ملا۔ وہ پھر بھی دیکھے بنا فون رکھ دیتا، لیکن نام دیکھ کر اس نے میسج اوپن کیا۔ پیغام پڑھنے کے بعد بنا کسی تاثر کے اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ میں پورا ہفتہ تمہارے فون کا انتظار کرتا رہا۔ یہ بالکل سچ تھا۔ جب ہم خود کو عقل کل اور اپنی زندگی کا مالک سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں، تب ایک جھٹکے میں زندگی کا اصل مالک ہمیں ہماری اور ہماری عقل کی حیثیت بتا دیتا ہے۔ وہ افسردگی سے مسکرائی، تبھی ویٹر آرڈر لینے آیا۔ ولید نے اسے کافی کا کہا۔ تم اس دن بہت الگ نظر آ رہی ہو۔ یہ بھی سچ تھا، ہے نا؟ ہمارے بہت سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلوں سے مکمل یو ٹرن لینے کے لیے صرف ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، اور پھر ہماری ملاقات کے بیچ تو پورے 7 دن ہیں۔ ہانی، ولید نے بات شروع بھی نہیں کی تھی کہ اس نے کاٹ دی۔ ایک بار صرف مجھے سن لو، جیسے اس دن سنا تھا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی۔ میں ایک بار پھر تمہیں مایوس کر رہی ہوں۔ تبھی ویٹر کافی لے آیا۔ الہان نظر جھکائے تھی۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے کہا، میں تمہارے پاس آئی تھی اور اب میں ہی پیچھے ہٹ رہی ہوں۔ میں یہ نہیں کر سکتی ولی۔ پتہ نہیں میری کوئی نیکی تھی یا میرے والدین کی دعائیں جو کچھ ہونے سے پہلے ہی میں سنبھل گئی۔ جب پتہ چلا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اپنی مرضی اور خوشی سے زندگی گزارنے کی خواہش گناہ تو نہیں؟ پھر صرف ایسا سوچنے پر ہی تقدیر کیوں مجھے عذاب دے رہی ہے؟ میں نے سوچا اس مصیبت سے چھٹکارا پا لوں گی، کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے سب طے کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک پل سکون نہیں ملا۔ ایسی بے قلی تو تمہاری شادی پر بھی نہیں تھی۔ اور ولی، ہم انسان بہت خود غرض ہوتے ہیں۔ لاکھ دوسروں سے محبتوں کے دعوے کریں، ہم کرتے وہی ہیں جس سے ہمیں سکون اور قرار ملے۔ آج سے پہلے میں کبھی سمجھ ہی نہیں سکی کہ کیوں تم نے محبت اور نصیبہ کی خوشحالی میں بہن کو چنا تھا۔ محبت تو اول ہے، محبت تو زندگی ہے۔ یہ نہ ہوئی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہوئی ہو تو یہ سانسوں سے جڑ جاتی ہے۔ پھر تم نے کیوں اپنی سانسیں روکنا پسند کیا؟ مقابل تمہاری زندگی تھی، تو پھر کیوں تم نے کسی کی خوشحالی کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی؟ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں یہ سمجھ جاؤں، تمہیں معاف کر سکوں، تمہیں بھول جاؤں، میرے دل میں ایمن کے لیے جلن ختم ہو جائے۔ یہ بات مجھے اب سمجھ آئی ہے۔ زندگی میں کچھ بھی اول دوم سوم نہیں ہوتا، بلکہ سب کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ جیسے تصویر مکمل کرنے والے پزل کے ٹکڑوں کا ہوتا ہے، انہیں ان کے درست مقام پر رکھنے سے ہی تصویر مکمل ہوتی ہے، اور میں ایک ٹکڑا غلط مقام پر لگانے کی ضد لیے بیٹھی تھی۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ آج تم بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو، دانشوروں جیسی، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ دانشور کہاں، میں تو بس لڑکی سے عورت بن گئی ہوں، محبوبہ اور بیوی سے بڑھ کر ماں ہو گئی ہوں۔ میں تم سے بہت بدگمان رہی ہوں کہ تم نے محبت کو کیوں نہیں چنا تھا، اپنے ابا کا فیصلہ کیوں مان لیا تھا۔ اس لیے قدرت نے مجھے اسی دوراہے پر لا کھڑا کیا کہ مجھے بھی چننا پڑے، اور میں نے ممتا کو چنا، محبت چھوڑ دی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ ولید گہری سانس لے کر پیچھے ہوا۔ کبھی کبھی سکون مشکل میں ہوتا ہے، درد چن کر روح کو قرار آ جاتا ہے۔ اس نے گال پر پھسلتے آنسو صاف کیے۔ سوری، میں نے دونوں مرتبہ تمہیں اپنے فیصلے سنا کر یوں شاک کیا۔ مجھے اپنے خلا کے فیصلے کے اثرات اور نقصانات کا اندازہ تھا، اور میں انہیں فیس کرنے کا رسک اٹھانے کے لیے تیار تھی کہ یہ میری زندگی کا سوال تھا۔ تبھی مجھے میری زندگی سے جڑی دوسری زندگی کی خبر ملی۔ مجھے جلدی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اب بھی میں نے سارے انتہائی قدم سوچ ڈالے تھے اور اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے والدین کی اچھائی، نیکی اور دعائیں تھیں، جو چاہنے کے باوجود میں نے تمہاری شادی میں تماشا نہیں کیا، ایمن سے حسد رکھنے کے باوجود اسے بد دعائیں نہیں دی۔
گھر سے بھاگ کر تم سے شادی نہیں کی۔ اللہ نے مجھ سے یہ سب کروا کر میرے والدین کی عزت بچائی۔ میں بھی کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں آفاق کے ساتھ، ایمن کے ساتھ، میرے والدین کی نیکیاں بچانے کی نیکی جو میرے بچے کے کام آئے۔ تم سے دور رہ کر ہی میں اپنے بچے کی آنکھوں میں اعتماد سے دیکھ سکوں گی۔ ہاں، ان سب میں تمہارے ساتھ غلط کر رہی ہوں، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تبھی اس کا فون بجا۔ الہان نے کال ریسیو کی۔ جی بس آ رہی ہوں، میں نے اوبر پک اپ شیڈول کیا تھا، ڈرائیور آ گیا ہے۔ فون بیگ میں رکھتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی۔ وہ گنتی کا وقت لے کر آئی تھی۔ اب ہم ملے تو ماضی کے متعلق بات نہیں کر سکیں گے۔ جب بھی ملو مجھے ہانی نہ کہنا، اور سب کی طرح میں تمہارے لیے بھی الہان ہوں۔ وہ مسلسل بہتے آنسو پہنچ رہی تھی۔ خوش رہو ولی، اللہ حافظ۔ میری دعا اور یقین ہے کہ تم خوش رہو گی ہانی۔ اس نے لب بھینچ کر سر ہلایا اور دروازے کی سمت چل پڑی۔ ہونٹوں پر مٹھی جمائے شیشے کے پار اسے کار میں بیٹھ کر دور جاتے دیکھتے ولید کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس دن الہان کی بات سن کر وہ حیران ہونے کے ساتھ ہی بے آرام بھی ہو رہا تھا۔ اپنے ہی احساسات اسے ڈرا رہے تھے۔ ایک طرف الہان کا یہ فیصلہ، ہمت، امید، اور دوسری طرف اس کے اندر مفقود جوش۔ اچھا امتزاج نہیں تھا۔ جن دنوں وہ اسے گھر والوں کی مرضی کے خلاف اس سے نکاح کرنے کا کہہ رہا تھا، اگر تب الہان نے یہ کہا ہوتا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ لیکن اس وقت یہی بات اسے خوشی کیوں نہیں دے رہی تھی، جبکہ الہان اس کے احساسات اور جذبات وہی مان رہی تھی جو اس وقت تھے۔ اسے دنیا کی پرواہ کبھی نہیں رہی تھی، اور اب اس کی سب سے شدید اور اولین خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ خوش ہونا چاہتا تھا، اور یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی کہ اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خوش ہونا چاہ رہا تھا۔ خواہش کی تکمیل کی خوشی سے زیادہ اسے ایمن کے لیے برا لگ رہا تھا۔ اس رات تو ایمن خوب رو کر سو گئی، لیکن وہ سو نہیں پایا تھا۔ چند ماہ میں اتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں کہ جو فیصلہ پلک جھپکنے کا تھا وہ اب مشکل ہو رہا تھا۔ ایمن سے شادی کرتے ہوئے بھی اس کے لیے اپنا مستقبل واضح تھا کہ اس کی زندگی الہان کے ساتھ ہی گزرے گی۔ لیکن عبدالصمد اور الہان کا انکار اس کے منصوبے کو ناکام کر گیا، اور پھر وہ غیر اہم، معمولی، لادا گیا، تھوپا گیا زبردستی اور سمجھوتے کا رشتہ اپنا آپ منواتا گیا۔ جب وہ ایمن کے ساتھ آگے بڑھا تو جانتا تھا دل میں نہ صحیح لیکن زندگی میں الہان والا باب بند ہو چکا، اور اب اچانک الہان کی واپسی پر اسی غیر اہم ایمن کا خیال اسے الہان کے ساتھ آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہل ٹہل کر تھک گیا تو پلنگ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی مشکل سے بے خبر وہ سو رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد کتنے ماہ ایمن کو کبھی نظر بھر کر دیکھا بھی نہ تھا، لیکن اب اسے اس کی آنکھوں کا رنگ ہی نہیں، مسکراتے ہوئے آنکھوں کے نیچے گال میں بننے والے گڑھے کی گہرائی کا بھی اندازہ تھا۔ وہ اس کے لہردار بالوں کی لمبائی بھی جانتا تھا، اس کی گردن کا تل، اور سوتے ہوئے مٹھی میں کبھی اپنا دوپٹہ، کبھی چادر، اور اب اکثر اس کا ٹی شرٹ پکڑ کر سونے کی عادت سے بھی وہ واقف تھا۔ اسے رات کی رانی کی خوشبو پسند تھی۔ قورمہ نان اس کی کمزوری تھے۔ بات اتنی ہی نہیں تھی، وہ اس کے حال سے باخبر تھا جو ایک ٹوٹے ہارے دل سے دل لگا بیٹھی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر نظر ایمن کے چہرے سے ہٹائی اور وہ سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی ڈائری پر ٹھہر گئی۔ ولید نے اس کی ڈائری اٹھا کر کھولی۔ اپنی منزل و رستے سے آشنا کوئی، اگر غلطی سے دوسری سڑک پر آ نکلے، ذرا دیر وہاں رک کر اس غلط راستے پر اب تک کی مسافت کی تھکن اتار پھینکے، اور یہاں کے منظر کی دلکشی سے ذرا دیر دل بہلا لے، تو اے دوسری سڑک اس کے قدموں سے لپٹا نہیں کرتے، ایسے مسافر کو روکا نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایک اور نظم لکھی تھی، شاید یہ دونوں اس نے ایک ہی دن لکھی تھی۔ کبھی کبھی میں خود غرضی سے سوچتی ہوں کہ دل، محبت، آرزو اور وہ جب سب تمہارے سامنے ہوں، اس وقت میرا خیال تمہیں یوں بے آرام کرے کہ آگے بڑھ کر انہیں گلے لگاتے ہوئے تم پل بھر کے لیے رک جاؤ، اور میرے نام ہوا تمہارا وہ ایک پل میرے جذبوں کو تا عمر کے لیے معتبر و مغرور کر دے۔ اور جیسے اسے جواب مل گیا، ایک پل کہاں، وہ تو کب سے جھجک رہا تھا۔ اس کے تصور میں الہان نمودار ہوئی جو اس کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے چلی تھی۔ پہلے بھی اسی نے الہان کو مایوس کیا تھا، اور اب پھر اس کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس بار کوئی مجبوری اور زبردستی نہیں تھی، بلکہ غلطی ولید سے ہوئی تھی۔ وہ اس کی امانت میں خیانت کر بیٹھا تھا۔ اس کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑنے والی الہان بٹا ہوا بدلا ہوا ولید تو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اسے عبدالصمد کی بات بھی یاد آئی کہ انہیں اپنی بیٹی کا مزاج پتہ ہے۔
وہ دوسری بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ ایک اور سمجھوتا، ایک اور مصلحت بھرا فیصلہ یا درست اور مشکل فیصلہ، انتخاب اسے کرنا تھا۔ اس کے دل میں بھی جنگ جاری تھی۔ ایک حصہ ہمک ہمک کر الہان کی طرف بڑھ رہا تھا اور دوسرا ایمن کے لیے چپ تھا، اور یہ دو حصوں میں بٹا دل ہی تو اصل فیصلہ تھا۔ الہان سے یہ سب کہنا اب تک کا سب سے مشکل کام تھا۔ ایمن اٹھ کر اس کے پاس آئی، تب وہ بالکنی میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا۔ یہ نیت اور فیصلے کا خلوص ہی تھا کہ آخر میں ان دونوں کا مان رہ گیا تھا۔ دونوں اپنی جگہ سرخرو تھے۔ وہ ہنوز ہونٹوں پر مٹھی جمائے شیشے کے پار دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں تیرتی نمی اندر کہیں گم ہو رہی تھی۔ محبت چھوٹا سا پودا ہو یا تناور درخت بن جائے، اسے جڑ سے اکھاڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ آپ کتنی ہی طاقت لگا لیں، کچھ جڑیں ٹوٹ کر زمین نے دل کی گہرائیوں میں بچی رہتی ہیں۔ وہ نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ ختم ہوتی ہے۔ آج ایسی ہی کچھ جڑیں ہمیشہ کے لیے اس کے سینے میں دفن ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی اتنا فون نہیں دیکھا تھا جتنا ان چند گھنٹوں میں دیکھ لیا تھا۔ کئی بار دل کیا کال کر لے اسے، لیکن پھر کہیں وہ الہان کے ساتھ ہوا تو یہیں آ کر وہ رک جاتی۔ وہ کام کے دوران فون نیچے لے کر نہیں جاتی تھی، مگر آج سارا وقت فون اس کے ساتھ تھا۔ پہلے فون اور پھر ولید کا انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی۔ عام طور پر ویکنڈ پر بھی وہ عشاء تک پہنچ جاتا تھا۔ اس وقت 12 بج رہے تھے۔ سارا گھر گہری نیند میں ڈوبا تھا۔ وہ ڈائری لیے بالکنی میں چلی آئی۔ ولید کے لکھے ایک پل نہیں ایمن کو اس نے جانے کتنی بار پڑھا اور چھو کر دیکھا تھا۔ جاتے وقت وہ مجھ سے یہی کہنا چاہ رہے تھے اور میں ان سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اپنے جذبات ٹیڑے میڑے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں پھر سے پڑھتے ہوئے اس کا دل الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا کہ یہ سب وہ بھی پڑھ چکا تھا۔ اس کی ڈائری ولید کی بھی دوست ثابت ہوئی تھی۔ ولید نے آواز کیے بنا ہی دروازہ کھولا کہ ایمن کی نیند خراب نہ ہو، لیکن سامنے پلنگ خالی تھا۔ اس نے خاموشی سے جوتے اور جرابیں نکالی اور بیگ رکھ کر بالکنی کی طرف آیا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں ایمن کو ہیولا نظر آیا تو وہ ڈائری رکھ کر کھڑی ہوئی۔ تبھی ولید نے پردہ ہٹایا۔ وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے، ایک دوسرے پر مکمل آشکار۔ ولید مسکرایا۔ ایمن نے مسکرانا چاہا لیکن ایک دم سے رو پڑی۔ ولید نے آگے آ کر اس کا چہرہ تھاما۔ ایمن اس طرح آگے بڑھ کر اس کے قریب ہوئی کہ اس کا جملہ بدل گیا۔ تم ہر موقع پر روتی ہو، اسے آغوش میں لیتے ہوئے ولید نے کہا۔ کبھی تو ہنستے مسکراتے ہوئے میرے گلے لگو۔ میں رو تھوڑی رہی ہوں، وہ آنسوؤں کے درمیان گویا ہوئی۔ اچھا، اس نے مان لیا۔ کسی سے مستعار لی ہوئی چیز کو استعمال کرتے ہوئے اس کی واپسی کا خیال ہمہ وقت ساتھ رہتا ہے۔ ایمن کا رویہ بھی غیر محسوس طریقے سے اس خیال کے زیر اثر تھا۔ آج پہلی بار اس قربت میں وہ احساس نہیں تھا جو ملا اس پر صابر و شاکر رہنے والی آج ذرا سی مغرور تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بالکنی کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اتنا لیٹ کیوں آئے؟ دیر ہو گئی تھی تو صبح آتے۔ جاتے وقت تم نے مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا، سارا ہفتہ فون دیکھا تک نہیں، اور اب بھی تمہیں لگتا ہے مجھے صبح آنا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا آپ جانتے ہیں۔ وہ سر جھکا کر اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ اور میں ابھی کیوں آیا تم جانتی ہو؟ ولید نے اسی کے انداز میں کہا۔ تھینک یو۔ ذرا توقف کے بعد ولید گویا ہوا۔ تم نے صحیح وقت پر میسج کیا تھا، لیکن آپ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ اس نے ولید کو دیکھا۔ ولید نے سر ہلایا۔ کیوں؟ خود کو روکتے روکتے بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک جملے اور ایک لفظ میں دیا جائے۔ ویسے اب میں یہ گھسا پٹا مگر برحق جملہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ساتھ نصیب میں نہیں تھا۔ میں یہ فیصلہ نہ بھی کرتا تو الہان کا فیصلہ بدل جانا تھا۔ وہ کچھ دیر ٹھہرا۔ تم نے مجھے بدل دیا ایمن۔ نکاح کے وقت میں صرف ابا کی بات مان رہا تھا، میں نے تمہیں کسی گنتی میں نہیں رکھا تھا، اور آج میرے اس فیصلے کی وجہ تم ہو، اور شاید صمد چاچا کی باتوں کا بھی اثر تھا۔ اس نے عبدالصمد کی کئی باتیں اسے بتائی تھیں۔ بات ختم کرتے ہوئے اس کی نظر ایمن کے قریب رکھی ڈائری پر پڑی۔ اس نے آگے جھک کر ڈائری اٹھائی۔ اس ڈائری کا بھی بڑا کردار ہے جس نے مجھے تمہارے احساسات سے روشناس کروایا۔ مجھے شاعری سے کبھی دلچسپی نہیں رہی، یوں سمجھو پہلی بار تمہیں ہی پڑھا ہے۔ یہ شاعری تو نہیں، وہ جھینپ گئی۔ بس ایسے ہی میں بھی بدلتا گیا۔ ولید نے ڈائری کھولی اور ایمن نے اس کے ہاتھ سے ڈائری لینا چاہی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ ابھی بآواز بلند پڑھنا نہ شروع کر دے۔ ویسے بڑی غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن مجھے افسوس نہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ پھر جھینپ گئی۔ ایمن، تم میرے ساتھ پونا چل رہی ہو نا؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور ایمن کو جھمکا یاد آ گیا، لیکن یہ اس ذکر کا موقع نہیں تھا۔ ایمن نے اقرار میں سر ہلایا۔
میں نے تو رات کی رانی کا گملہ بھی وہاں پہنچا دیا ہے۔ اس کی بات پر ولید بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس نے ایمن کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح میں سو جاتی ہوں، اس کے شانے پر سر ٹکتے ہی ایمن نے کہا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اٹھا کر بیڈ تک لے جانا مشکل نہیں اور پریکٹس بھی بہت ہے۔ ایمن نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ولید نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تم نے لپسٹک لگائی تھی تو صاف کیوں کی؟ ولید نے اس کے ہونٹوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا جہاں میرون شیڈ کے آثار اب بھی تھے۔ نہیں تو، اس نے جھٹ ہتھیلی کی پشت ہونٹوں پر پھیر کر آنکھوں کے سامنے کی۔ ایمن جھوٹ بھی بولتی ہے، ولید نے لہجے میں مصنوعی حیرت سموئی۔ بس ابھی ابھی منہ سے نکل گیا۔ اور وہ کیوں؟ وہ زج کرنے پر آمادہ تھا۔ دیکھیں، میں پہلے بڑے آرام سے سب کچھ کہہ جاتی تھی، لیکن اب مجھے شرم آ رہی ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو سمجھے میں کچھ نہیں کہہ سکوں گی۔ اس نے رک رک کر صورتحال واضح کی۔ میں بھی دیکھوں کیسے شرماتی ہو تم۔ ولید نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور پھر ایمن کا سونے کا ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ اگلے دن ولید کے دوست کی شادی تھی۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن دوستوں کے اصرار پر وہ صبح بارات کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے سوچا وہ شادی سے آ جائے، پھر وہ جھمکے والی بات کرے گی۔ مجھے اردو کا مضمون لکھ دیں ایمن آپی۔ ولید کے جانے کے بعد وہ کمرہ سیٹ کر رہی تھی، تب فاطمہ نے آ کر کہا، تم خود لکھنے کی کوشش کرو، میں اصلاح کر دوں گی۔ میں نے 4 عنوانات پر لکھی ہیں۔ مس نے پریکٹس کرنے کے لیے جتنے عنوان دیے ہیں نا، ان سب پر لکھنے بیٹھی تو باقی مضامین کب پڑھوں گی؟ کسی ڈائجسٹ یا کلید وغیرہ سے دیکھ لو۔ مس نے کہا اچھے نمبر چاہیے اور ممتحن پر اچھا امپریشن ڈالنا ہے تو وہاں سے دیکھ کر رٹے نہ لگاؤ، خود محنت کر کے لکھو۔ اور میرا لکھنا کس کی محنت ہوگی؟ میں آپ کا لکھا یاد کروں گی نا محنت سے۔ فاطمہ نے قریب آ کر اس کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ اسے ہنسی آ گئی۔ اچھا چلو پہلے تمہارے کارنامے دیکھ لوں کیا لکھا ہے۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں آئی۔ فاطمہ کے مضمون کی 3 سطریں پڑھنے کے بعد ہی اسے پین کی ضرورت پڑی۔ فاطمہ کچھ یاد کر رہی تھی۔ اس نے خود ہی پین لینے کے لیے میز کی دراز کھولی۔ پین کے ساتھ ہی جھمکا بھی رکھا تھا، لیکن ایک ہی۔ اس نے پوری دراز کھنگال لی، لیکن دوسرا جھمکا نہ ملا۔ فاطمہ دوسرا جھمکا کہاں ہے؟ فاطمہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے دراز سے جھمکا اٹھایا۔ یہ ایک ہی ہے، دوسرا کہاں ہے؟ خولا چاچی نے مانگے تھے مجھ سے، انہوں نے ایک دراز میں ہی چھوڑ دیا۔ فاطمہ کا جواب سن کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ کب کی بات ہے یہ؟ جس دن آپ نے پوچھا تھا اسی رات میں شاید۔ اس کے ہاتھ سے بیاز چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ وہ فوراً باہر بھاگی۔ نیچے راہداری میں آنکھیں ملتا وہ سید ملا۔ امی کہاں ہیں؟ نہیں معلوم، انہی کے پاس نیچے جا رہا ہوں۔ تم کمرے میں جاؤ، میں امی کو وہاں بھیجتی ہوں۔ اس نے اسے واپس کمرے میں بھیج دیا۔ باورچی خانے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے باہر صحن میں نکل کر سارا صحن اور سٹور روم سب دیکھ ڈالا، چھت پر دیکھ آئی، پھر سب کے کمرے دیکھ ڈالے۔ اس کی اس بھاگ دوڑ میں سب جان گئے کہ خولا گھر میں نہیں ہے۔ ذرا دیر میں ذکیہ آ گئی تو اس نے باقی راز بھی اگل دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، دماغ سن تھا، کیسے کیوں، اور وہ بھی خولا، جن پر اسے غلطی سے بھی شک نہیں ہوا تھا۔ ذرا دیر میں ہی سارا گھر حال میں اکٹھا تھا۔ چند بے یقین تھے اور باقیوں کا طیش سے برا حال تھا۔ غصہ، حیرت، غیرت، سب کچھ آسمان چھو رہا تھا۔ خولا کی امی سے لے کر ان کے گنے چنے رشتہ دار اور سہیلیوں کے گھر، سب جگہ اس کی تلاش ہو چکی تھی، وہ کہیں نہیں ملی۔ بڑی اماں اور زلیخا بیگم کو خیال آیا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کیا لے گئی ہے۔ اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی اور خولا کی تحویل میں جو زیورات تھے وہ اب وہاں نہیں تھے۔ بچے سب سے زیادہ حیرت زدہ تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایمن نے انہیں فاطمہ کے ساتھ کمرے میں بند کر کے فاطمہ کو تاکید کی کہ انہیں باہر نہ نکلنے دے۔ عبدالباسط باری باری بڑی اماں، زلیخا بیگم اور رافع کی کلاس لے چکے تھے کہ ان سے ایک عورت نہ سنبھالی گئی۔ مغلظات کا دور بھی چلا اور پھر سب سر جوڑ کر اس خبر کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے اور وہ حرامزادی کس حرامزادے کے ساتھ بھاگی ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ نوبت یہاں تک کیسے اور کیوں پہنچی کوئی نہیں سوچ رہا تھا۔ یہ اہم تھوڑی تھا۔ ڈیمیج کنٹرول اس وقت کی اشد ضرورت تھا۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ کہیں اس نے کوئی اور انتہائی قدم تو نہیں اٹھا لیا، جیسے خودکشی۔ وہ کمرے میں بند اپنے کانپتے وجود کو سمیٹے روئے جا رہی تھی۔ ناقابل یقین حادثہ ہو چکا تھا۔ کیوں خولا بھابھی، یہ گناہ کا راستہ کیوں چنا آپ نے؟ اسید، دارم اور فاریہ بھی تو تھے، وہ کافی کیوں نہیں ہوئے آپ کے لیے؟ ان کا کیوں نہ سوچا؟ محبت اور طلب و نفس کی غلامی کے بیچ بڑی باریک لکیر ہے جو نظر بھی نہیں آتی، شاید اسی لیے دوسری طرف نکل جانے والے اسے محبت کا ہی نام دیتے ہیں۔ الہان نے خود کو لکیر کی اس طرف ہی روک لیا تھا اور آپ پار کر گئی۔
گھر چھوڑنے کی بہت ساری وجوہات تھیں تو یہاں رہنے کی توجیہات بھی بہت تھیں۔ اور پھر بھابھی آپ نے صرف گھر نہیں چھوڑا، آپ کسی کے ساتھ چلی گئیں۔ اس انتہائی قدم سے پہلے ہی آپ بھٹک چکی تھیں۔ مسلسل محرومیاں، حقارت اور نفرت جائز ناجائز کی تمیز چھیننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہی تو ایمان اور کردار کا امتحان ہوتا ہے۔ اتنا سوچنے پر بھی اسے کیوں کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس کیوں کا جواب خولا ہی دے سکتی تھی، جو جانے اب کہاں تھی۔ ولید کمرے میں آیا تو وہ گھٹنوں پر سر رکھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے عرصے میں وہ اسے اتنا جان گیا تھا کہ یہ خبر سنتے ہی اسے پہلا خیال اسی کا آیا کہ اس حادثے کا سب سے زیادہ اثر اور دکھ ایمن کو ہوگا۔ وہ نیچے سب کا رد عمل بھی دیکھ چکا تھا۔ ایمن کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کے سخت تاثرات نرمی میں ڈھل گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ولید، بہت غلط ہوا۔ ہم کچھ روک نہیں پائے۔ وہ پلنگ پر اس کے قریب بیٹھا تو ایمن اس کا سہارا لیے روتی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں چونکے کہ کوئی خبر ہو، لیکن فاطمہ اندر آئی۔ ایمن آپ بھی؟ فاریہ اب مان نہیں رہی ہے، وہ کب سے بچوں کو ایک کمرے میں لیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے ناشتہ بھی کیا یا نہیں؟ وہ کھڑی ہوئی، بچے اس کے ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ میں نے ناشتہ اور کھانا بھی کھلا دیا، دوپہر ہو گئی تھی، اسے خبر ہی نہیں تھی۔ اسید تو چپ ہے، لیکن دارم اور فاریہ بار بار پوچھ رہے ہیں کب تک کمرے میں روکون ہے۔ وہ بھی پریشان تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی تو ولید بھی اس کے پیچھے فاطمہ کے کمرے میں آیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، شاید نیچے چلے گئے تینوں، حالانکہ وہ اسید کو تاکید کر کے کمرے سے نکلی تھی۔ تم ادھر دیکھو، میں نیچے دیکھتی ہوں، اس نے فاطمہ کو اوپر دیکھنے کو کہا اور خود نیچے آئی۔ بڑی اماں کے کمرے میں سب جمع تھے۔ اس نے اندر جھانکا لیکن بچے وہاں نہیں تھے۔ ہماری ناک کے نیچے جانے کب سے یہ تماشا چل رہا تھا، زلیخا بیگم نفرت سے کہہ رہی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ اسے دیکھ کر زیتون خالہ نے کہا۔ فاریہ دارم۔ اس کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فاریہ کے رونے کی آواز آئی۔ امی امی، وہ روتے ہوئے خولا کو پکار رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی۔ کمرے کے دروازے میں رک کر اس نے باری باری سب کے چہرے دیکھے۔ امی، اس نے پکارا، تمہاری ماں وہ کم ذات، وہ ناگن ہم سب کو ڈس کر چلی گئی ہے۔ ذرا دیر پہلے والی نفرت اب بھی زلیخا بیگم کی آواز میں تھی۔ فاریہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے دادی کے قریب پہنچی۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے ان کا دامن پکڑ کر سوال کیا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ انہوں نے اسے یوں پرے کیا کہ وہ گر پڑی۔ وہ اپنی حیرت اور غصے پر قابو پاتی اسے اٹھانے آگے بڑھی، لیکن اس سے پہلے سمیہ نے فاریہ کو گود میں اٹھا لیا۔ میں آج مدرسہ بھی نہیں جا سکی، کچھ دیر کے لیے چکر لگا آتی ہوں، میمونہ بھابھی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں آپ کا مدرسے جانے کا۔ ایمن کی بات اور اس کے تیور سبھی کے منہ کھلے رہ گئے۔ کیا فائدہ ایسا علم بانٹنے کا جس پر آپ خود عمل نہ کر سکیں؟ اس کا اگلا جملہ سب کو ناگوار گزرا۔ کہنا کیا چاہتی ہو لڑکی؟ بڑی اماں کی روبدار آواز گونجی۔ اس گھر کا کاروبار دین اور شریعت کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں آپ نے کبھی توجہ نہیں دی، یا شاید جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ خولا بھابھی کے ساتھ ہو رہی ناانصافی پر آپ نے کبھی زبان نہیں کھولی، نہ ہی کون سی ناانصافی؟ اس کی ماں نے، اور اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا ایسے گھر میں بیاہ کر آئی، اچھا کھایا پیا پہنا اوڑھا، پھر بھی ان سب سے زیادہ ضروری عزت اور مقام تھا جو انہیں اس گھر میں نہیں ملا۔ جو حیثیت، مقام اور رتبہ اس گھر میں میمونہ بھابھی اور سمیہ بھابھی کا ہے وہ انہیں نہیں دیا، اور یعنی تم اس بدذات کے کرتوت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرا رہی ہو۔ زلیخا بیگم کی آواز زہر آلود تھی۔ اپنے عمل کی ذمہ دار وہ خود ہے، لیکن انہیں یہاں تک پہنچانے میں ہم سب کا کردار ہے۔ بہت لمبی زبان ہو گئی ہے تمہاری، جو منہ میں آئے بکے جا رہی ہو۔ بڑی اماں کو اتنا غصہ خولا کی حرکت پر نہیں آیا تھا جتنا اس وقت ایمن پر آ رہا تھا۔ سارا شہر بیت الخیر کی مثال دیتا ہے اور تم اپنا پر کیچڑ اچھال رہی ہو۔ کون سی مثال؟ رافع بھائی سے خولا کے نکاح کی، یا رافع بھائی کے کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلقات کی؟ زلیخا نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل گئی۔ دوسرے تھپڑ کے لیے ان کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ ولید نے اسے اپنے پیچھے کیا۔ زلیخا بیگم کا ہاتھ ولید کے سینے پر پڑا تھا، وہ اور بپھر گئیں۔ تمہاری ہی شہ ملی ہے اسے۔ وہ اتنی دیر تک اس کی واپسی نہ ہونے پر نیچے آیا تھا۔ اسے لے جاؤ یہاں سے۔ ایمن کی بے باکی اور تیور دیکھ کر بڑی اماں نے ولید سے کہا۔ ولید اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کمرے میں پہنچ کر ولید نے اسے پلنگ پر بٹھایا اور پانی تھمایا۔ پانی پیو۔ ایمن نے پورا گلاس خالی کر کے خود ہی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے گال پر زلیخا بیگم کی انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ سوری ایمن، امی کی طرف سے میں۔ ایسا نہ کہیں، اس نے جملہ مکمل نہ ہونے دیا۔ مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مجھے تو ہے۔ ولید نے اس کا گال پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہاں سب میرے اندازے سے زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ رافع بھائی والی بات مجھے بھی آج منیب نے بتائی۔
ولید نے اپنے دوست کا نام لیا جس کی بارات میں وہ گیا تھا۔ مجھے کچھ دن پہلے ذکیہ نے کہا تھا لیکن میری اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آپ سے کہہ سکوں۔ ذکیہ نے ہی مجھے بتایا تھا کہ اسٹور میں کسی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اسے وہاں ایک جھمکا ملا تھا جو نصیبہ نے ہم چاروں کو دیے تھے۔ میں اپنے طریقے سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جھمکا کس کا ہے۔ آپ کے شادی سے آنے کے بعد سوچا تھا کہ آپ سے بات کروں گی، لیکن کیا پتا تھا کہ دیر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہی اس کے چہرے پر وہ بے قراری اور افسوس تھا، مانو یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایمن، اس حادثے کی ذمہ دار تم نہیں، خود کے قصور مت ڈھونڈو۔ خولا بھابی نے جو کیا وہ ان کا عمل ہے، وہ اس کی ذمہ دار ہے، اس پر کوئی بحث نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سب خولا بھابی کے گناہ گار بھی ہیں۔ میں کسی بھی طرح ان کی طرفداری نہیں کر رہی، نہ ان کے اس قدم کو درست مان رہی ہوں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے اور یہاں موجود گند سے چھٹکارا پانے کا یہی موقع ہے۔ میرا دل بچوں کے لیے کٹ رہا ہے۔ چند گھنٹے ہوئے ابھی اور مومانی نے معصوم فاریہ کو، پھر اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا۔ بچوں کا کیا قصور؟ ان کا کسی نے کیوں نہ سوچا؟ نہ اب کوئی سوچ رہا ہے۔ اس گھر میں ایسے والدین تو پہلے سے ہیں جن کے لیے اپنی خواہشیں اولاد سے پہلے ہیں، لیکن ایسی خود غرضی اور بچوں کے ساتھ ایسی سفاکی کہ تا عمر کے لیے انہیں نہ بھرنے والا زخم دیتے ترس نہیں آیا۔ سب ایک جیسی سوچ اور قوت نہیں رکھتے ایمن۔ انسان بہت اچھے، اچھے، کم اچھے، برے اور بہت برے اسی لیے ہوتے ہیں۔ شر اور خیر کی مسلسل جنگ سب کے بس کی نہیں ہوتی۔ کچھ جلد ہی کسی ایک جانب ہو جاتے ہیں، جلد یا بدیر نفس پر وہی پیر رکھتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو۔ تم زیادہ نہ سوچو، اٹھو اور بچوں کو دیکھو، میں بھی باہر کے حالات دیکھتا ہوں۔ ولید کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ جو بات سمجھانے میں ایمن ناکام رہی تھی وہ بات ولید کو سمجھ آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ولید چلا گیا۔ رات تک سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ مدرسے کا ملازم جو اکثر گھر آتا تھا وہ بھی غائب تھا۔ ان کے فون بھی بند تھے۔ جہاں تک کسی کو دوڑایا جا سکتا تھا دوڑایا گیا، مگر آدھی ادھوری خبروں کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ وہ ساری باتیں جو ایمن کا دل چھلنی کرتی تھیں کسی کزن یا سہیلی سے نہیں، اسی شخص سے ہوتی تھیں۔ یہ حقیقت ایمن کو شرمندہ اور دکھی دونوں کر رہی تھی۔ سب تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ وہ مل بھی جاتی تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ جانے خولا نے کیا سوچا تھا کہ اس طرح وہ بیت الخیر کو رسوا کر کے ان سے بدلہ لے گی، یا رافع کے منہ پر یہ تماچا ثابت ہوگا؟ مگر یہ تو رافع کے لیے اچھا ہی تھا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکی تھی یہاں کے لوگوں کو۔ اسید، دارم اور فاریہ فاطمہ کے ساتھ تھے۔ حیرت انگیز طور پر سمیہ چپ تھی۔ رات میں بھی فاریہ کو وہ اپنے ساتھ سلانے لے گئی۔ امی کہاں گئی ہیں ایمن چاچی؟ وہ اس پر کمبل ڈال کر جانے لگی تو اسید نے پوچھا، اور اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کاش جانے والی اس سوال کا جواب دے کر جاتی، یا اس وقت یہ سوال اس تک پہنچ پاتا۔ نہیں معلوم بیٹا، وہ کسی کو بھی بتا کر نہیں گئی۔ وہ 7 سال کا سمجھدار بچہ دن بھر سے باتیں سن اور سمجھ رہا تھا، اسے جھوٹ کہنا فضول تھا۔ کیا وہ اب واپس نہیں آئیں گی؟ اس بار وہ آبدیدہ اسید کو نہیں معلوم بیٹا بھی نہ کہہ سکی۔ تم ان کے لیے دعا کرو اور پریشان نہ ہو۔ جو کام یا بات امی سے کہنے والے ہوں وہ مجھے کہہ دیا کرو۔ پلنگ پر بیٹھ کر ایمن نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اسید کے آنسو چھلک پڑے اور وہ اٹھ کر اس سے لپٹ گیا۔ ماں کی کمی، ماں کی خود غرضی، دھوکہ، بدنامی اور لوگوں کی باتیں کیسے سہیں گے یہ بچے؟ ابھی تو انہیں صرف کمی کا احساس تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس حادثے کے کئی رنگ اور مطلب بھی تو ان پر واضح ہو ہی جانے تھے۔ ایک دن ہی گزرا تھا لیکن تھکان صدیوں کی تھی۔ اگلا دن وہ خولا کو بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے بچوں میں لگی رہی۔ حیرت انگیز طور پر سمیہ کا رویہ بچوں کے ساتھ بڑا اچھا اور مثبت تھا۔ دارم کے رونے پر رافع نے غصے سے اسے کہہ دیا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے، اور پھر ذرا دیر بعد وہ فاریہ کو سمجھا رہا تھا کہ امی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں اور پھر کبھی نہیں آئیں گی۔ کاش بڑوں کے پاس بھی ایسی تسلی ہوتی۔ دروازے پر دستک دے کر سمیہ اندر آئی اور چپ چاپ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی چپ پر ایمن کو پوچھنا پڑا۔ ہم نادانوں کو سمجھ کسی بڑے نقصان کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ سارے گھر کی طرح مجھے بھی رافع بھائی اور خولا بھابی کے حالات کا علم تھا۔ میں نے کئی بار رافع بھائی کو اونچی آواز میں خولا بھابی کو ڈانٹتے، جھڑکتے اور تضحیک کا نشانہ بناتے سنا۔ 2-3 بار بھابی کو فون پر باتیں کرتے بھی دیکھا، کچھ سنا بھی، لیکن ان سب کا مجھ پر کبھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے اچھا برا، کون غلط کون درست، کچھ نہیں سوچا۔ مجھے حارث سے شکایتیں تھیں، اور پھر تمہیں اور ولید کو دیکھ کر مجھے جلن ہونے لگی کہ ایسی محبت، ایسا اظہار میری تمنا تھی۔ ایمن حیرت کے سمندر میں ڈوب اور ابھر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا حارث کا کم گو اور شرمیلا مزاج میری زندگی کا گرہن ہے۔ وہ مجھے نظر بھر کے دیکھیں، میری تعریفیں کریں، اپنی محبت کا اظہار زبان اور عمل سے کریں،
میں اس کے لیے ترستی رہی، تڑپتی رہی، پھر غصے اور جلن کی آگ میں جھلسنے لگی۔ ولید سے تمہاری اچانک زبردستی شادی اور پھر اس کا ایسا اچھا رویہ مجھے ہر وقت اپنی قسمت پر شکوہ کو نہ رکھتا۔ بچوں سے محرومی بھی مجھے حارث کا قصور لگتی رہی تھی۔ تم سے یہ خوشی ملنے کے بعد بڑی اماں اور امی بھی تم پر مہربان ہو جائیں، یہ خیال ہی مجھے آگ بگولا کر دیا کرتا۔ وہ سب کچھ جو مجھے چاہیے وہ تمہیں ہی کیوں ملتا؟ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی اور اسی لیے میں نے اس دن سیڑھیوں پر کیرم والا پاؤڈر گرا دیا تھا۔ میں جانتی تھی تم اس طرف کی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے اترتی ہو۔ ایمن دم سادے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے دادی کی دعا نے مجھے بچا لیا کہ تم امید سے نہیں تھی، ورنہ میں کتنے بڑے گناہ کی مرتکب ہونے چلی تھی۔ خولا بھابی کے اس قدم نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا ہے، اپنی خود ساختہ محرومی کے خول سے باہر نکال دیا ہے۔ شادی کے رشتے میں اس جوڑے کو سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے جس میں امانت کا احساس اور خیانت نہ کرنے کی فکر ہو۔ میں نے حارث کی اچھائیاں کبھی نہیں دیکھی، نہ انہیں مجھ سے کیا توقعات ہیں یہ سوچا، بس اپنی بچگانی خواہشوں کے پیچھے خوار ہوتی رہی۔ میں یہ سوچ کر ہی کانپ گئی کہ ایسا ہی کوئی چور دروازہ مجھے مل جاتا تو کیا میں بھی اپنی خواہشوں کے پیچھے وہاں سے باہر نکل جاتی؟ ان خواہشوں کو بے لگام چھوڑنے کا انجام سامنے ہے کہ بچوں کی زنجیریں بھی خولا بھابی کو نہ روک سکیں۔ شیطان میری بھی تو طاق میں ہوگا، میرے تو قدم روکنے والی کوئی زنجیر بھی نہیں۔ وہ ذرا دیر کو رکی۔ دادی، ابو اور بھائیوں کی محبت کے باوجود ماں کی کمی اور اس رشتے کا خلا ساری عمر میرے ساتھ رہا، اور اب کل سے ان 3 بچوں کو دیکھ کر مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کے آنسو گود میں گرنے لگے۔ ماں سے محرومی اور اپنی زندگی میں رومانس کی چاہ کے ساتھ ہی میرے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کر ممتا بھی بھر دی ہے، اس کا احساس مجھے کل ہوا۔ میری عقل ناکام ہے کہ کیوں خولا بھابی نے بچوں کا نہ سوچا، ہمیشہ حارث کی طرف سے وقت اور محبت کی کمی کا شکوہ رہا، لیکن کل میں نے سوچا میرے حالات خولا بھابی جیسے ہوتے اور 3 پیارے بچے ہوتے تو میں یہ کبھی نہ کرتی۔ اس کا جواب خولا بھابی ہی دے سکتی ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یا پھر آج تک ہم انہیں سمجھ نہیں پائیں، یا وہ بالکل بدل گئی تھی اور ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ ایمن نے کہا، تم مجھے معاف کر دو۔ اس دن ایمن نے سمیہ کے ہاتھ تھامے۔ آپ کو احساس اور ندامت ہے تو اب اسے بھول جائیں، میں بھی بھول گئی، اور ایک اعتراف میں بھی کرتی ہوں کہ جھمکا دیکھ کر میرا پہلا شک آپ پر گیا تھا۔ ہم دوسروں کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کر کے انہیں اپنی سوچ کے مطابق ہی سمجھتے ہیں، اور اس میں اکثر اوقات غلط ثابت ہوتے ہیں۔ سمیہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس گھر میں بہت کچھ غلط ہے بھابی، جو نہیں سمجھتے انہیں چھوڑیں اور جنہیں ہم سنوار سکتے ہیں انہیں سنواریں، اب یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ صحیح کہا ایمن، کل میں نے حارث سے بھی معافی مانگی اور وہ حیران ہوتے رہے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ ایک سبق میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کا قرب ہو، دین سے قربت یا پھر رشتوں اور دلوں کی قرابت، خلوص نیت اور ایمانداری اولین شرط ہے، ورنہ یہ قربتیں بے ثمر اور بے ثواب رہتی ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر ہر تعلق میں دکھاوا پسند کرتے ہیں اور مقابل کی منشا یا احساس سے زیادہ اپنی خواہش، مرضی اور فائدے کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ہونا اس کے الٹا چاہیے۔ ہم بے غرض ہو کر مقابل کی مرضی، احساس اور منشا کو اہم جانیں تو بدلے میں بنا کوشش کے ہماری طلب بھی خود بخود پوری ہو جاتی ہے۔ خولا بھابی کا جانا کسی کو بدلے نہ بدلے، لیکن میری سوچ ضرور بدل گئی ہے۔ میں حاصل کا شکر ادا کرنے اور میسر پر قانے رہنے کی اہمیت جان گئی ہوں۔ خواہشیں اندھا کنواں ہے، ہم اس میں گر پڑے اس سے پہلے ان کا کہاں تک پیچھا کرنا ہے یہ حد متعین کر لینی چاہیے۔ تبھی فاریہ کمرے میں آئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، ماں کے بنا اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ سمیہ نے آگے جا کر اسے گود میں لیا۔ تو چلو کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ایمن کی طرف پلٹی۔ یہ سو رہی تھی، ابھی جاگی ہے، میں اسے کھانا کھلا دوں۔ تم دارم اور اسید کو دیکھ لو، وہ فاطمہ اور شیما کے ساتھ ہیں۔ ایمن بھی سر ہلا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ نصیبہ کو کافی دنوں بعد اس سب کی خبر ملی اور وہ دوڑی آئی، وہ بھی ششدر تھی۔ خولا سے کسی کو ایسی امید نہ تھی۔ خولا کی کوئی خبر نہ ملی۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ہی اس کی والدہ انتقال کر گئی۔ ساری عمر غربت اور تکالیف سہتی آئی وہ عورت ذلت برداشت نہ کر سکی۔ ان کا ذہنی معذور بیٹا اب تنہا تھا۔ خولا کی بہنوں کے سسرال والے اسے ساتھ رکھنے پر تیار نہ تھے۔ اس شہر میں ایسا کوئی ادارہ یا ہسپتال نہ تھا جہاں اسے رکھا جاتا۔ وہ کئی دن تک اس چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے مکان میں تنہا رہا۔ ولید نے اس کے 3 وقت کے کھانے کا انتظام کر دیا تھا، مگر وہ خود سے کھانا کھانے لائق بھی نہ تھا۔ کسی طرح معاشی مدد کی یقین دہانی کے بعد بڑی بہن اور اس کا شوہر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک بار پھر طوفان اس وقت آیا جب رافع نے اسی عورت سے دوسری شادی کی بات کی جس سے ان کے تعلقات کا شوہرہ تھا۔
ولید، ایمن، سمیہ اور کسی قدر نوفل بھائی کا احتجاج کچھ کام نہ آیا کہ ہری جھنڈی عبدالباسط نے دی تھی۔ بڑی اماں اور زلیخا بیگم چند دن ہی تیز ترار ماہین کو برداشت کر سکیں۔ جلد ہی رافع اور اسے الگ کر دیا گیا کہ خاندانی لوگوں میں ایک بازاری عورت کی کوئی جگہ نہیں۔ ایمن کا دل کیا کہ ان سب سے پوچھیں کیا یہ خاندانی مرد بازاری عورت کو گھر لانے کے بعد بھی خاندانی ہی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح دل کی باتیں اب بھی یہاں دل میں ہی رکھنا پڑتی تھیں، کم از کم گھر کے بڑوں کے سامنے۔ فارع اور دارم سمیہ سے بہت مانوس ہو گئے تھے، مگر اسید کچھ بھول نہیں پایا تھا۔ اس حادثے کے بعد باپ کی دوسری شادی اور پھر گھر سے جانے کا سب سے زیادہ اثر اس پر ہوا تھا۔ ولید، ایمن، سمیہ، حارث کے ساتھ ساتھ فاطمہ اور شیمہ بھی اس کی دلجوئی کی کوشش کرتیں، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتیں، پھر بھی وہ دن بہ دن خاموش اور سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کا معمول وہی تھا، حسب نیت سب کو سب کچھ مل رہا تھا۔ بیت الخیر کے بڑوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اور ان کا مقصد دنیا اور اس کے لوگوں سے ملنے والی عزت اور عقیدت تھا۔ عبدالباسط سے ملنے والے عقیدت مند اب بھی آتے رہتے۔ رافع کو الگ کر کے انہوں نے جیسے سب کچھ ٹھیک کر لیا تھا۔ جو ذرا سا داغ ان کے نام پر لگا تھا وہ اس قدم کے بعد دھل چکا تھا۔ بڑے کمرے کی مجلسیں ہنوز جاری رہتیں۔ جو اس واقعے سے بدظن ہوئے تھے ان سے نپٹنے کے لیے بیت الخیر کے وفادار کافی تھے۔ یہ اندھے مقلد ہی دراصل شیخ عبدالباسط کی قوت اور حاصل تھے، اور وہ انہی سے خوش بھی تھے۔ اس فانی زندگی کے مقام اور رتبے نے ان سب سے دائمی زندگی کی فکر چھین لی تھی، اور ملتا تو وہی ہے جو نیت ہو۔ اندھی عقیدت سے زیادہ خطرناک کچھ نہیں، اور بڑے کمرے میں جمع ہونے والی کم علم خواتین اسی کا شکار تھیں۔ زلیخا اور بڑی اماں انہیں علم سکھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میمونہ بھابھی اب بھی سارا وقت اور محنت مدرسے پر نچھاور کر رہی تھی۔ ان کے مطابق گھر کے حالات اور ان کے بچے ٹھیک ٹھاک تھے، وہاں ان کی ضرورت نہیں۔ اس واقعے کی خبر ملتے ہی عبدالصمد بھی رومانہ کے ساتھ آئے تھے۔ ایمن ان کی بہت احسان مند تھی۔ اسے لگتا تھا وہی تھے جن کے فیصلے نے اسے وہ سب عطا کیا جو آج اس کے پاس تھا۔ جب کسی نے اس کے متعلق نہیں سوچا تب وہی تھے جنہوں نے اس کی پرواہ کی۔ چند دن بعد ہی سب کچھ معمول پر آ گیا۔ اب زکیہ بھی روز دنیا والے کیا باتیں کرتے ہیں یہ نہیں سناتی کہ سب کے لیے خبر پرانی ہو گئی تھی۔ بچوں کی ساری ذمہ داری سمیہ نے اپنے سر لے لی تھی۔ اکرمہ کا غصہ کبھی کبھی بچوں پر نکلتا۔ ولید نے نوکری نہیں چھوڑی لیکن پونا کا فلیٹ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ 2 گھنٹے گھر سے دفتر آنے جانے میں خرچ کرتا، اور چھٹیوں میں گھر کے بچوں کے ساتھ ساتھ مدرسے اور دیگر معاملات بھی دیکھ لیا کرتا۔ اس نے اکرمہ کی مزید تعلیم اسی شہر میں جاری رکھنے کے لیے عبدالباسط اور نوفل کو قائل کر لیا تھا۔ ایمن نے نئی نسل کی تربیت کا مشن تنہا شروع کیا تھا، اور اب اپنے مقصد میں وہ اکیلی نہیں تھی۔ ولید، سمیہ اور حارث بھی اس کے ساتھ تھے۔ اسے اب بھی کئی خیال ستاتے کہ خولا نے یہ کیوں کیا، وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کیا بچے انہیں یاد نہیں آتے؟ کبھی خولا اسے کہیں مل گئیں تو وہ کیا کرے گی؟ وہ کسی دن خولا سے سب سوالوں کے جواب چاہتی تھی جو جانے ممکن بھی تھا یا نہیں۔ کبھی کبھی کچھ سوال اور حادثے ہمیشہ معمہ ہی رہتے ہیں۔ وہ بالکنی کے دروازے میں کھڑی بے صبری سے ولید کی منتظر تھی، جو 2 دن کے لیے دفتر کے کام سے دہلی گیا تھا اور آج اس کی واپسی تھی۔ اسے ٹیکسی سے اتر کر گیٹ سے اندر آتا دیکھ کر شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ کچھ دیر بعد ولید اس کا نام پکارتا ہوا کمرے میں آیا۔ ایمن، وہ جوتے نکال کر جرابوں سمیت آگے بڑھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ اتنے میسیجز تم نے کبھی نہیں کیے جتنے ان 2 دنوں میں کیے۔ اب وہ بتا بھی دو جس کے لیے تم میرے آنے کی منتظر تھی۔ وہ اس کے مقابل آیا۔ پنجوں کے بل اچک کر ایمن نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی اور کان میں وہی سرگوشی کی جو نیچے زلیخا بیگم دھیان رکھنا پھر سیڑھی سے گرے پھسلے نہیں کی صورت میں سنا چکی تھی۔ بہت مبارک ہو ایمن۔ اسے بازوؤں میں لے کر وہ سیدھا ہوا اور اب ایمن کے پیر ہوا میں تھے۔ اب آپ شکایت نہیں کر سکتے کہ میں ہمیشہ روتے ہوئے گلے لگتی ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ پہلی بار ہے، وہ ہنسا۔ بار بار ہو تو لالچ بری بلا ہے۔ ایسی بری بلائیں روز چاہیے مجھے۔ وہ مسکراتی چپ رہی۔ جواب نہیں دیا تم نے میری یہ ڈیمانڈ پوری ہوگی یا نہیں؟ زمین پر آ جاؤں پھر سوچوں گی۔ جواب دو پھر سوچوں گا تمہیں زمین دی جائے یا نہیں۔ اس کی بات پر ایمن کو زور سے ہنسی آ گئی۔ تمہیں میری بات مذاق لگ رہی ہے؟ وہ ایسے ہی گھوم کر پلنگ کے قریب آیا اور جھک کر اسے پلنگ پر لٹایا۔ پیر زخمی کرنے اور گرنے میں تمہارا ریکارڈ ہے، اور ابھی امی نے کہا ہے تمہیں گرنے اور پھسلنے نہ دوں، تو یہ اچھا بہانہ ہوگا کہ تمہیں بیڈ تک محدود کر دیا جائے۔ وہ روانی میں کہہ گیا۔ ایمن کا چہرہ دیکھتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جان لینے کے بعد بھی اس نے ایمن کو کہنے کا موقع دیا تھا جو وہ 2 دن سے کہنا چاہ رہی تھی۔
اگلی بار ایسا ہو تو پلیز تم میسج ہی کر دینا، گیٹ سے کمرے تک آتے ہوئے کئی لوگ ملتے ہیں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ ایمن نے چند سیکنڈوں سے مصنوعی غصے سے گھورا، لیکن پھر یکایک دل میں جاگی خواہش پر خود کو بے اختیار ہونے سے نہ روک سکی۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ بالکنی سے آتی رات کی رانی کی خوشبو مسکراتے ہوئے پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ ختم شد؟ جی جناب، تو کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اور کہانی میں جتنے بھی میسیجز تھے وہ بہت واضح تھے، تو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی چند باتیں کہنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ انتہا پسندی کسی بھی چیز میں ہو وہ اچھی نہیں ہوتی، محبت ہو چاہے نفرت ہو، پسند ہو ناپسند ہو، تو انتہا پسندی اچھی نہیں ہوتی، اور اسلام تو بالکل بھی انتہا پسندی نہیں سکھاتا۔ اسلام ہمیشہ توازن میں قائم رہنے کا کہتا ہے، میانہ روی اختیار کرنے کا کہتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ لوگوں کی اکثریت ہے جو اسلام کو اپنے مطابق استعمال کرتے ہیں، اپنے طور طریقے، اپنے مطلب معنی نکال کر اپنے مفاد کے مطلب نکال لیتے ہیں، اور اسی طرح دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ جائز ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ سب لوگوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے رویے اور عمل کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کو دیکھیں اور سمجھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ دوسروں سے سن کر انہی باتوں پر عمل کریں اور انہیں ہی دوسروں تک پھیلائیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری غلط باتیں اسی وجہ سے پھیلی ہیں کہ بہت سارے لوگ، خاص طور پر دیہات میں رہنے والے لوگ ایسے ہیں جو خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور وہ جس قسم کے بھی مولوی علماء کرام ان کے محلے میں مساجد میں ہوتے ہیں، وہ انہی کی باتوں کو سنتے اور عمل کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو وہی سب کچھ سکھا دیتے ہیں، اور اسی سے گمراہی پھیلتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نسلوں کو تعلیم دیں، شعور دیں، تاکہ وہ خود غلط اور صحیح کا فیصلہ کر سکیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے اسلام کو اپنے مفاد کے مطابق استعمال کرنا شروع کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اصل بات نہیں سکھاتے بتاتے، اور غلط باتیں پھیلا دیتے ہیں، جن میں صرف ان کا ذاتی مفاد تو ہوتا ہے، لیکن اس میں سچ کہیں نہیں ہوتا، اسلام کہیں نہیں ہوتا، اور لوگوں کی بھلائی کہیں نہیں ہوتی۔ اور میاں بیوی کا رویہ، زور زبردستی کی شادی، اور پھر ان شادی کے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ بھی بتایا گیا۔ ایک عورت کے جذبات کیا ہوتے ہیں یہ اس بارے میں بہت اچھی طرح سے بتایا گیا۔ 3 طرح کی زندگیاں جو ہیں وہ عورتوں کی دکھائی گئیں، خولا کی، سمیہ کی اور ایمن کی، اور تینوں میں جو نتائج ہوئے وہ بھی دکھائے اور بتائے گئے، سمجھائے گئے۔ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا، ایک لڑکی کے، ایک عورت کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ بتانا، بہت اچھے طریقے سے بتانا جو ہے وہ یقیناً بہت اچھائی کی بات ہے رائٹر کی، اور بہت اچھی اور پازیٹیو کہانی تھی، اور بہت سارے جو میسیجز دوسرے تھے وہ بھی یقیناً بہت کلیئرلی بتائے گئے، تو وہ میرا نہیں خیال کہ میں انہیں ایکسپلین کروں۔ نیکسٹ ناول کون سا ہوگا یہ ابھی نہیں کہہ سکتی ہوں، ایک بار پھر میں جو فرمائشیں اور مزید جمع ہوئی ہیں انہیں دیکھوں گی، انہیں پڑھوں گی، اور ان میں سے جو کہانی اچھی ہوئی وہ شیئر کروں گی۔ ابھی ناول کیونکہ مکمل پڑھنے میں یا کم از کم بھی کچھ حصہ پڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی شارٹ ناول جو ہے وہ ضرور شیئر کروں، اور جو طویل ناول ہوگا وہ ابھی ڈیسائیڈ کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تو تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو یاد سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔